अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है अजब तकाज़े हैं चाहतों के। मुसन्निफ़ा हैं सीमा शाहिद। आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 4 और इस नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। फ़हमा ज़ुबैर अपने कमरे में बड़ी बेकरारी से टहल रही थी। उसका पूरा जहन नीचे लिविंग रूम में अटका हुआ था। पता नहीं पापा और फ़ारस में क्या बातें हो रही होंगी। शायद पापा आज ही हमारी इंगेजमेंट की डेट सेट कर लेंगे। उसके चेहरे पर फ़ारस को सोचकर सुर्खी सी छाने लगी थी। बहुत देर हो चुकी थी, पापा ने उसे अभी तक नीचे नहीं बुलाया था। उसने घड़ी पर नज़र डाली, फ़ारस को आए हुए 1 घंटा हो चुका था। आखिर ये लोग 1 घंटे से क्या बातें कर रहे हैं। वो झंझलाती हुई बिस्तर से उठी और अब उसका रुख लिविंग रूम की तरफ था जो खाली था। जीना, उसने मुलाजमा को आवाज़ दी। यस मैम। गेस्ट कहाँ हैं? मैम वो तो बहुत देर पहले जा चुके हैं, उसने अदब से जवाब दिया। फ़ारस मुझसे मिले बगैर चला गया। फ़हमा उलझ कर रह गई। उसकी छठी हिस्स कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। दिल डूब सा रहा था। और पापा किधर हैं? साहिब अपनी स्टडी में हैं। मुलाजमा का जवाब सुनते ही वो तकरीबन दौड़ते हुए ज़ुबैर साहब की स्टडी में आई। पापा। फ़हमा आओ बेटा। ज़ुबैर साहब जो काफ़ी देर से सिगार हाथ में लिए सोच में डूबे हुए थे, फ़हमा की आवाज़ सुनकर चौंक गए। पापा, फ़ारस इतनी जल्दी क्यों चले गए? ज़ुबैर साहब ने आंख उठाकर अपनी लाडली बेटी को देखा जो इस वक्त मशरकी लिबास में दुपट्टा सर पर ओढ़े बहुत हसीन लग रही थी। फ़हमा गुड़िया, बाबा के पास आओ। फ़हमा, आप मेरी बेटी, मेरा गरूर हैं और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो बोलते बोलते चुप हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मासूम दिल कैसे तोड़ें। पापा, क्या उसने इनकार कर दिया? फ़हमा के लहजे में हज़ारों खदशात थे। वो पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी पाकिस्तान में उसकी राह देख रही है। वो फ़हमा के सर पर हाथ रखकर ठहरे हुए लहजे में उसे हकीकत से आगाह कर रहे थे। फ़हमा का दिल जैसे रुक सा गया था, आंखों की जोत बुझ गई थी, हाथ पैर बर्फ़ से ठंडे हो गए थे। बेटा, आपके पापा आपसे शर्मिंदा हैं, पर बेफ़िक्र रहो, मैं फिर उससे बात करके देखता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहें, आप मेरा गरूर हैं और कोई भी बेटी अपने बाप का सर नीचे होता नहीं देख सकती। अगर वो मेरी किस्मत में होता तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे छीन नहीं सकती थी। शायद वो मेरा नसीब नहीं था। फ़हमा ने अपने आंसुओं को बड़े ज़ब्त से छलकने से रोका हुआ था। उसने पहली ही मुलाकात में फ़ारस से पूछा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है, पर फ़ारस ने इनकार कर दिया था। फ़ारस अली, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे पहले ही सब सच बता देते तो आज मैं अपने पापा को इस तरह शर्मसार नहीं देखती। मेरा दिल इस तरह नहीं टूटता। तुमने अच्छा नहीं किया। वो आंसू साफ करते हुए अपने पापा के सीने से लगकर जैसे दुनिया से छुप सी गई थी। 6 माह बाद ज़िंदगी अपनी डगर पर गुजरने लगी थी। फ़ारस का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका था। शहरयार के रेफरेंस से वो मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख चुका था। जितना पैसा और शोहरत इस फील्ड में थी वो किसी दूसरी जगह काम करके नहीं मिल सकती थी। और फ़ारस अली को अपने आप को मनवाना था, पैसा जमा करके अपने खुद के बिज़नेस की बुनियाद रखनी थी। अब वो एक पोश इलाके में दरिया के किनारे अपने लिए एक फ़्लैट रेंट पर ले चुका था। ब्रांड न्यू नए मॉडल की गाड़ी भी वो लीज पर निकलवा चुका था। शहरयार के समझाने पर उसने पाकिस्तान फ़ोन करके अपनी अम्मी बाबा से बात करने की कई बार कोशिश की थी, जो नाकाम रही। लेकिन शायद ताल्लुकात में जमी बर्फ़ पिघलने को थी। तभी तो इम्तिहान के बाद छुट्टियों में उसका छोटा भाई आरिश न्यूयॉर्क उसके पास आया हुआ था। बहुत देर से अलार्म बजे चला जा रहा था। वो करवट बदलकर अलार्म बंद करके उठा और अंगड़ाई लेता हुआ जॉगिंग पर जाने की तैयारी करने लगा। बाहर अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। जब से वो शोबिज़ में आया था उसकी फ़िटनेस उसके लिए बहुत अहम हो गई थी, जिस पर वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। अभी भी दरिया किनारे हल्की हल्की बारिश में वो 1 घंटे से दौड़ रहा था जब उसकी कलाई पर बंधी घड़ी में बीप हुई, यानी जॉगिंग का टाइम ख़त्म। वो वापस पलटा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही मुंह फुलाए उसका छोटा भाई आरिश बैठा हुआ था। अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे जाग गए? वो किचन में फ्रिज से जूस निकालते हुए पूछ रहा था।
فارس بھائی، آپ اپنے الارم کی بھیانک ٹون کب بدلیں گے؟ روز صبح اس خبیث الارم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر میں منہ اندھیرے جاگ جاتا ہوں۔ اب بندہ چھٹیوں میں بھی سو نہیں سکتا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ او میرے سست بھائی، تم رات کو اپنے کانوں میں روئی ڈال کر سویا کرو۔ فارس لاپرواہی سے اس کے سر پر ایک چبت لگاتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سست تو نہیں ہوں، اور ابھی آئے مجھے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو آپ مجھے اتنی صبح اٹھانے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ خفا ہوا۔ اگر صبح اٹھ ہی جاتے ہو تو پھر روز میرے ساتھ جاگنگ پر چلا کرو، پھر ناشتے کے بعد جم، پھر دیکھنا تمہاری کتنی زبردست باڈی بن جائے گی۔ بس رہنے دیں آپ، میں تو بس یہاں آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے، سونے اور گھومنے آیا ہوں۔ آپ میری باڈی کی فکر چھوڑیں اور آج مجھے کہاں گھمانے لے جائیں گے اس پر کنسنٹریٹ کریں، اور میرے لیے وقت نکالیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ وہ فارس کے ہاتھ سے جوس چھین کر پینے لگا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا موٹو، فارس اس کے بال بگاڑتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اس کا مین اسٹوڈیو میں شوٹ تھا جس کے لیے اسے تیاری کرنی تھی۔ شہریار اور سویرا کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ بقول شہریار، جس دن اس نے سویرا کی طرف پیش قدمی کی تھی، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، وہی ان کی شادی کا دن مانا جائے گا۔ آج سے 3 سال پہلے ٹھیک آج ہی کے دن اپنے فارم ہاؤس میں شہریار نے سویرا کے اوپر اپنا حق جتاتے ہوئے ازدواجی رشتے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ دن اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے لمبے بال سلجھانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی جب اس کا سیل فون بجنا شروع ہوا۔ برش میز پر رکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ شہریار کی کال تھی۔ سنو لڑکی، میں صبح لیونگ روم میں تمہارے لیے ایک پیکٹ چھوڑ گیا تھا، جلدی سے اسے کھولو اور اچھا سا تیار ہو جاؤ، میں بس 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، پھر ہم فارم ہاؤس چلیں گے پرانی یادیں تازہ کرنے۔ فون بند کر کے وہ لیونگ روم میں آئی جہاں ایک بڑا سا باکس اور ساتھ گلاب کا ایک سرخ پھول اس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے پھول کو اٹھا کر اپنے لبوں سے چھوا، پھر باکس کو کھولا۔ نیوی بلو کلر کی سادہ شفون کی ساڑی ایک نوٹ کے ساتھ پیک تھی۔ آج رات میں مسز شہریار کو اس ساڑی میں دیکھنا پسند کروں گا۔ وہ نوٹ اور اس پورے باکس کو اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ فل سلیوز بلاؤز کے اوپر ہم رنگ کام ہوا تھا۔ وہ آرام سے ساڑی زیب تن کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگا کر اس نے پنک کلر کی لپسٹک اٹھائی۔ وہ بڑی توجہ سے تیار ہو رہی تھی۔ ٹاپس پہن کر اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا نازک وجود اس ساڑی میں چمک رہا تھا۔ چہرے پر شہریار کی چاہت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آفس سے واپس آ کر ڈریس شرٹ کے کف فولڈ کیے ہوئے ٹائی کی ناٹ کو ہلکا سا ڈھیلا کر کے شہریار کب اس کے پیچھے آ کر رکا تھا اسے علم تک نہیں ہوا تھا۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تو آئینے میں نظر آتے شہریار کے بھرپور وجاہت والے عکس کو دیکھ کر تھم سی گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بڑی فرصت سے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ آپ، سویرا نے اس کا ارتکاز توڑنا چاہا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ سامنے سے ہٹنے لگی تھی جب شہریار نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ ہیپی اینیورسری مسز شہریار۔ آپ کو بھی، سویرا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا کر شرمیلے لہجے میں اسے مبارکباد دی۔ شہریار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا جولری باکس نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے باکس کھول کر سویرا کی طرف بڑھایا جس میں سنہری سی باریک تار والی نتھلی جس میں ایک ملٹی شیڈڈ ڈائمنڈ تھا بڑے شان سے جگمگا رہی تھی۔ کیا میں پہنا دوں؟ شہریار نے باکس سے نتھلی نکالی اور اس کا جواب سنے بغیر بڑے پیار سے بڑے حق سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور نرمی سے اس کی ناک میں نتھلی پہنا دی۔ سویرا کی سنہری رنگت پر سایہ فگن گھنیری پلکوں کے نیچے ناک میں سجی نتھلی اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ یار وہ پیچھے ہوا، تم نے مجھے مارنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ آپ، سویرا نے اسے ٹوکنا چاہا۔ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، پہلے ہم ہوٹل میں ڈنر کریں گے، پھر وہیں سے فارم ہاؤس چلیں گے۔ شہریار نے اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے اپنی ٹی شرٹ اور جینز نکالی اور ڈریسنگ روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ ایک خوبصورت شام ان دونوں کی منتظر تھی۔ وہ سویرا کو اپنے ساتھ لیے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا۔ کئی نگاہوں میں اس خوبصورت کپل کو دیکھ کر ستائش اتر آئی تھی۔ سنو لڑکی، شہریار نے آرڈر دینے کے بعد ناگواری سے آس پاس کے لوگوں کی نگاہوں کو نوٹ کر کے سویرا کو مخاطب کیا
اور کھڑے ہو کر اپنی جیکٹ اتار کر اس کی سمت بڑھائی۔ آج کے بعد تم ساڑی صرف گھر میں پہنا کرو گی۔ سویرا نے خاموشی سے اس کی جیکٹ پہن لی جو اس کے گھٹنوں سے بس تھوڑی ہی اونچی تھی۔ شہریار اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے میز پر اپنی انگلیاں بجا رہا تھا۔ یہ نتھلی اتار دو، دوسرا حکم جاری ہوا۔ کیوں؟ آپ خود لاتے ہیں، خود پہناتے ہیں اور پھر؟ اب سویرا روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ یار میں اپنے لیے لاتا ہوں، تم اس وقت اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے تمہیں یہاں لانے کے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں تم کو نقاب دلوا دوں تاکہ سوائے میرے کسی کی بھی نظریں تم پر نہ پڑ سکیں۔ وہ اپنی فیلنگ بتا رہا تھا۔ ابریش کے نکاح کا سن کر رمیز نے اپنی چھٹیاں کینسل کروا دی اور اگلے ہی دن واپس اپنی یونٹ میں رپورٹ کر چکا تھا۔ ابریش اس کے چچا زاد بھائی فارس کی امانت تھی، وہ اسے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ فارس نے ابریش کے ساتھ اپنے رشتے کو تسلیم نہیں کیا تھا اور وہ اسے چھوڑ کر 2 سال سے نیو یارک میں رہائش پذیر تھا۔ آج وہ کسی کام سے اسلام آباد آیا ہوا تھا جب اس نے ویٹنگ لاؤنج میں پڑے میگزین پر فارس کی کھلی سفید شرٹ میں تصویر دیکھی۔ سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کا چوڑا مردانہ سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ساتھ میں ایک گوری ماڈل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ پاکستانی نژاد امریکی ماڈل فارس اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ تو تم وہاں عیاشی کر رہے ہو؟ رمیز نے نفرت سے میگزین کو میز پر پھینکا۔ تم ابریش کے قابل نہیں ہو، اس جیسی معصوم انچھوئی کلی تم جیسا بھنورا مناسب نہیں ہے۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ پڑ چکا تھا اور وہ فیصلہ جو وہ گزرے 6 ماہ میں نہیں کر پا رہا تھا اب پلک جھپکتے ہی کر گیا تھا۔ ابریش کو خلا دلوا کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ۔ آج بہت دنوں بعد وہ فارغ ہو کر آرش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے فرصت کے یہ لمحے اسے میسر آئے تھے۔ 10 دن سے وہ ایک بڑے برانڈ کی ایڈ کیمپین کی شوٹنگ میں مصروف تھا اور آرش بیچارہ اکیلا ہی گھر میں بور ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بھائی کچن میں موجود تھے۔ آرش موٹو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آج تمہیں اپنے ہاتھ کی اسپیشل باربیکیو بوٹی کھلاتا ہوں۔ ٹراؤزر کے اوپر ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے وہ آرام دہ حلیے میں بوٹیوں پر مسالہ لگا رہا تھا۔ بھائی خدا کا خوف کریں، شان کا مسالہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا کمال ہوا؟ اور مجھے موٹا کہنا بند کریں، اتنا سمارٹ تو ہوں میں۔ آرش نے اپنا خود کا جائزہ لیا۔ مسالہ شان کا ہے تو کیا ہوا، بوٹیوں پر لگایا تو میں نے ہے، اصل کام تو لگانے کا ہی ہوتا ہے۔ فارس نے تمام بوٹیاں سیخ پر لگا کر رکھ دی۔ بھائی، آرش نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا جو بڑے انہماک سے سیخیں سینک رہا تھا۔ کیا ہوا موٹے، بھوک لگ رہی ہے کیا؟ فارس خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس کے گھر سے کوئی ملنے آیا تھا اس کے پاس اس دیار غیر میں۔ وہ بہت خوش تھا۔ بھائی کتنے دن ہو گئے امی بابا سے بات نہیں کی، آپ نمبر ملائیں، مل کر ہینڈ فری پر بات کرتے ہیں، مزہ آئے گا اور امی بابا بھی خوش ہو جائیں گے۔ آرش نے اس کا سیل فون ٹیبل سے اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا جسے فارس نے تھام کر دوبارہ میز پر رکھ دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا بھائی؟ آرش نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ وہ فارس اور گھر والوں کے بیچ فاصلے ختم کرنا چاہتا تھا، دوبارہ فارس علی کو واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ زبردستی امریکہ گھومنے کی ضد کر کے فارس کے پاس آیا تھا۔ وہ بھی اگر شہریار بھائی اس کے امی بابا کو راضی نہ کرتے تو شاید یہ نہیں ہو پاتا۔ آرش، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، فارس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بار کال ملا کر تو دیکھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے ان گزرے 3 سالوں میں نے انہیں کال کرنے کی یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ ارے انہوں نے تو مجھ سے عید بقرعید تک پر بات نہیں کی، میں شاید ان کے لیے مر چکا ہوں۔ فارس نے بات ختم کر کے اپنا رخ دوبارہ چولہے کی طرف کر لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اور آپ کے جانے کے بعد پورا گھر جس طرح سے ٹوٹا تھا، ابریش اور چچی، وہ بات کر ہی رہا تھا کہ فارس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ اور کیا گھر ٹوٹ گیا؟ بولو، کون سی قیامت آ گئی؟ ساری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، اپنا کیریئر بنانے کے لیے باہر ممالک جاتے ہیں۔ اگر میں نے بھی باہر سے ڈگری لینے کا سوچا تو کیا برا کیا؟ صرف 2 سال کی ہی تو بات تھی۔ پر وہ تلخی سے ہنسا جیسے خود اپنے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ یہ کھانا تیار ہو گیا ہے، تم کھا لینا، میرے سر میں درد ہے، میں ابھی تھوڑا آرام کروں گا۔ وہ چولہا بند کر کے بنا آرش کی طرف دیکھے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کچن سے نکل گیا۔
आरिश ने तासुब से चूल्हे पर रखी सीखों और साथ में सलाद को देखा और खुद भी किचन से बाहर निकल गया। आर या पार, लेकिन आज हर सूरत फारस से बात करनी थी। अब उसका सीधा रुख फारस के कमरे की तरफ था। वह बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ। सामने ही फारस खिड़की से बाहर देखते हुए सिगरेट पी रहा था। आपने स्मोकिंग कब शुरू की? आरश की आवाज़ सुनकर वो पलटा। जब भी स्ट्रेस में होता हूँ तो इस सिगरेट की तरह खुद को भी सुलगाने लगता हूँ। वो ऐश ट्रे में सिगरेट बुझा चुका था, नहीं चाहता था कि छोटा भाई ये सब देखे। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। फारस अली ने उसे इजाज़त दी। वैसे भी अगर वो मना कर भी देता तो कौन सा आरिश ने बाज आ जाना था। भाई आप यूएस छोड़कर पाकिस्तान कब वापस जाएंगे? क्यों वापस जाऊं? वहाँ मेरे लिए रखा ही क्या है? और वैसे भी जो मुल्क मुझे सब कुछ दे रहा है, नाम, पैसा, शोहरत, मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊं? फारस ने लापरवाही से जवाब दिया। वो आरिश की उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। भाई अब अम्मी पापा से सिर्फ पढ़ने की इजाज़त लेकर आए थे और अब तो आपकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है, इंटर्नशिप भी आप कर चुके हैं। तो क्या? फारस ने अब्रू उचकाकर उसे देखा। तो उधर घर पर जो सब आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं उसका क्या? अब के आरिश तल्ख हुआ। कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, सब दिखावे ढिकोसले की बातें हैं। मेरी आवाज़ तक तो सुनना उन्हें गवारा नहीं, कहाँ वो मेरा इंतज़ार करेंगे। वो होंठ भींच कर रह गया था। भाई तुम गलत थे और गलत हो, आरिश ने उसे टोका। आरिश मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा, फारस ने हाथ उठाकर उसे वार्न किया। मैं बोलूँगा और आप मुझे यूँ चुप नहीं करा सकते। आपको पता भी है कि जिस रात आप गए उसी रात सिर्फ आपकी वजह से फ़ायज़ा चची का इंतकाल हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आरिश चिल्लाया। क्या बकवास कर रहे हो? फारस को सख्त किस्म का शौक लगा था, उसका दिल दहल कर रह गया था। आपने निकाह को इशू बनाकर अबरिश से जो कुछ भी कहा वो फ़ायज़ा चची ने सुन लिया था और उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ, और आपकी फ़्लाइट उड़ने से पहले ही फ़ायज़ा चची। आरिश की आवाज़ भर आ गई। वो तेज़ी से उठा और कमरे से चला गया। फारस अली साकत खड़ा था, उसकी नज़रों में बारी बारी फ़ायज़ा चची, अम्मी, बाबा के चेहरे आ रहे थे। काश वो बीते हुए वक्त को रोक सकता। काश उसकी प्यारी फ़ायज़ा चची जो जवानी में ही बेवा हो गई थी, जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी से बढ़कर फारस और आरिश को मोहब्बत दी थी, प्यार दिया था, वापस आ सकती। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। वह नाराज़ था कि उसे कोई समझ नहीं रहा। वो खफा था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। लेकिन उसने ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं सोचा था कि चची जान हमेशा के लिए बिछड़ जाएं, नज़रों के सामने से हट जाएं, जिन्हें फिर वो कभी देख नहीं सके। फारस अली एक कामयाब इंसान, मजबूत मर्द, उस वक्त चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर चेहरे को भिगो रहे थे। अबरिश, उसे अब अबरिश का ख्याल आया। वो तो रो रो कर आधी हो गई होगी। उसका दिल तो पहले ही बहुत छोटा सा था। खुद को संभालते हुए उसने अपनी आंखों को साफ किया और सीधा अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। अलमारी के ऊपर से अपना सूटकेस निकालकर जल्दी जल्दी कपड़े रखने लगा। सूटकेस पैक करके वो बाहर निकला। आरिश, आरिश, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। जी भाई। वो अपने कमरे से बाहर आया। अपना सारा सामान पैक करो, फारस ने उसे हुक्म दिया। भाई आप मुझे सच बोलने की पादाश में घर से निकाल रहे हैं? आरिश ने सदमे से उसे देखा। हम आज ही पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। वो फ़ोन पर ट्रैवल एजेंसी का नंबर मिलाते हुए पलट कर साकत खड़े आरिश से मुखातिब हुआ, जिसका सूता हुआ चेहरा फारस की बात सुनकर खिल उठा था। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ पलटा। अब उसे जल्दी जल्दी पैकिंग करनी थी। 4 घंटे बाद दोनों भाई एफ कैंडी एयरपोर्ट पर मौजूद फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। फारस ने भाग दौड़ करके टिकट अरेंज करवा लिए थे और अब वो फ़ोन कान से लगाए अपनी एड एजेंसी को फ़ोन करके अपनी शूटिंग्स कैंसिल करवा रहा था। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से फरजाना बेगम ने दोनों वक्त के खाने की जिम्मेदारी अबरिश पर डाल दी थी। दिन के 12 बज रहे थे। शाह बीबी का आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। वो इकराम भाई के साथ सुबह से नज़दीकी शहर गई हुई थी। रुखसार को उसामा तंग कर रहा था। वो उसे सुलाने के लिए अपने कमरे में ले गई थी और फरजाना पुप्पो उसे दोपहर के खाने का मेन्यू बताकर शकूरन को अपनी टांगें दबाने के लिए अंदर ले गई थी। अब अबरिश अकेली ही किचन में लगी हुई थी। लंबे बालों की चोटी कमर को छू रही थी। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था। वो बड़े मगन अंदाज में खाना पकाने में मशगूल थी जब लंबी मुसाफत तय करके रमीज़ हवेली में दाखिल हुआ।
اندر داخل ہوتے ہی کچن میں اسے ابرش نظر آ گئی تھی، جسے دیکھ کر ایک سکون سا اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ اپنا چھوٹا سا سفری بیگ وہیں لاؤنج میں رکھ کر وہ کچن میں داخل ہوا۔ ابرش، اس نے بھاری گمبھیر آواز میں اسے پکارا۔ ابرش اس کی آواز سن کر چونکی اور جلدی سے کرسی پر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ رمیز بھائی، آپ کو اس طرح اندر نہیں آنا چاہیے تھا، آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ابرش نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ اتنی دور سے آیا ہوں، پانی بھی نہیں پوچھو گی؟ وہ نرمی سے بولتا ہوا اسے بغور دیکھ رہا تھا، چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ رکھا گلاس اور آپ کے سامنے ہی فریج ہے، اور آپ کوئی مہمان تھوڑی ہیں کہ میں چائے پانی پوچھوں، خود لے لیں بھائی۔ وہ اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں بولتی ہوئی دوبارہ چولہے پر رکھی ہنڈیا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ابرش، میری بات سنو۔ وہ 2 قدم بڑھ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ رمیز بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ ہٹائیں۔ ابرش نے ناگواری سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکنے چاہے، مگر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ سب سے پہلے تو اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لو کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، رمیز نے سنجیدگی سے کہا۔ ابرش، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، بولو مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جو 6 ماہ سے ابرش کو اپنی سوچوں اپنے دل میں بسائے بیٹھا تھا، آج 2 ٹوک بات کر کے ابرش کو اپنا احساس دلانے کی ٹھان چکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ابرش پوری قوت لگا کر اس سے دور ہوئی۔ ایک شادی شدہ لڑکی کو پرپوز کرنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں، وہ پھنکارتے ہوئے بولی۔ تم شادی شدہ نہیں ہو اور اس سو کالڈ نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو شخص تمہیں زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا ہو، جس نے پلٹ کر تمہیں دیکھا تک نہیں، اس سے کیسا رشتہ، کیسا نکاح؟ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو۔ خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے، کسی بے وفا کی خاطر اپنی زندگی خراب مت کرو۔ رمیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے چھوڑ دوں اور آپ کو پکڑ لوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ تاکہ پھپھو کو ایک اور الزام مل جائے مجھے بدنام کرنے کا۔ پلیز رمیز بھائی، عقل کے ناخن لیں اور میری مشکلیں اور مت بڑھائیں، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ 2 قدم اور پیچھے ہٹی۔ ابرش، مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھو، میں تمہیں کبھی بھی بے وقت نہیں ہونے دوں گا، تمہارا صاحبان بنوں گا، اس حویلی میں، خاندان میں، دنیا میں تمہیں وہ مقام دلواؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ رمیز نے ایک گہری سانس لی، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کیا تمہیں خوشیاں نہیں چاہیے؟ کیا تم اسی طرح بغیر محبت کے ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جسے اس نے بڑی بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا تھا۔ اگر میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر کوئی مجھے ترنے والا سمجھ لے۔ مجھے زندگی میں آگے بڑھ کر خوشیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کی یا کسی بھی بقول آپ کے سوکال رشتے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی سائڈ سے نکل کر باہر نکلی تو سامنے ہی فرزانہ بیگم اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بنا رکے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام ڈھلے شاہ بی بی شہر سے واپس آ چکی تھیں اور اب ان کے کمرے میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم، اکرام، رخسار اور رمیز سارے ہی وہاں موجود تھے۔ فرزانہ بیگم کڑی نگاہوں سے رمیز کو گھور رہی تھی، جو اپنا مقدمہ شاہ بی بی کی عدالت میں لے آیا تھا۔ شاہ بی بی، آپ انصاف سے بتائیں کہ ابرش کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ رمیز نے سوال کیا۔ رمیز، میں کہتی ہوں چپ کر جا۔ آپ نے دیکھا شاہ بی بی، اس چھٹاک بھر کی لڑکی نے کیسے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا؟ یہ آج آپ سے جواب طلبی کر رہا ہے۔ فرزانہ بیگم پھونکاری۔ رخصتی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ابرش اور فارس کا رشتہ بھی بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، جیسے شیرو اور سویرا کا ہوا تھا۔ شاہ بی بی نے ایک طویل خاموشی کے بعد بات کی۔ معاف کیجیے گا شاہ بی بی، ابرش اور سویرا بھابھی میں بہت فرق ہے۔ سویرا بھابھی میں جتنا تحمل اور برداشت تھی، ابرش میں اس کا 1% بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہر مرد شہری بھائی جیسا ہوتا ہے۔ آپ اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری بنا کر لائی تھیں، اب اگر خوشیاں اس کی قسمت کے دروازے پر دستک دینا چاہتی ہیں تو آپ انکار کر کے انہیں مت روکیں۔ اکرام نے سنجیدگی سے رمیز کی حمایت کی۔ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ابرش فارس کا رشتہ بھی تقدیر کا کھیل ہے۔ ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی، دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افسوس کہ ابرش بھی ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی جگہ ہسائی برداشت نہیں کریں گے۔ اور رمیز، تمہیں تو ویسے بھی کوئی اچھی خاندانی لڑکی آرام سے مل جائے گی،
تم کیوں اس نکاح شدہ شوہر والی لڑکی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہو؟ جس لڑکی کو اس کا شوہر تک نہیں پوچھتا اس کی کیا اوقات؟ ذرا سوچو، کچھ تو غلط ہوگا اس لڑکی میں جو فارس پہلے دن ہی اسے چھوڑ گیا۔ فرزانہ بیگم نے کڑے لہجے میں رمیز کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، فضا سوگوار سی تھی۔ رخسار، ابرش کو بلا کر لاؤ، شاہ بی بی کی آواز نے سناٹے کو توڑا۔ رخسار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سامنے کھڑی ابرش کو دیکھ کر چونک گئی، جو شاید شام کی چائے کا پوچھنے آئی تھی اور نہ جانے کب سے کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ ابرش، انہوں نے دم سادے کھڑی ابرش کو پکارا۔ ابرش گڑیا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پھیکے لہجے میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ رخسار آپی، ابرش نے لرزتے ہوئے لہجے میں انہیں پکارا۔ آپی، میں نے رمیز بھائی کو نہیں پھانسا۔ ابرش، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تم اندر چلو، شاہ بی بی بلا رہی ہیں۔ رخسار نے اس کی بات کاٹی۔ ابرش نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر بہت ضبط سے ان کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کے قریب جا کر رکی، ایک گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ابرش، ادھر آؤ، شاہ بی بی نے اسے دیکھتے ہی اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج اسے اپنی امی شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اگر وہ ہوتیں تو کس کی مجال تھی کہ اس پر انگلی اٹھاتا یا جواب طلبی کرتا۔ ابرش، کیا تمہیں علم ہے کہ رمیز کیا چاہ رہا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ شاہ بی بی، کون کیا چاہتا ہے کیا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیا چاہتی ہوں یہ میرے لیے اہم ہے۔ اس نے سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں بات کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ شاہ بی بی نے اسے بغور دیکھا۔ شاہ بی بی، آپ اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارے یہ اسی کی تو شے ہے، اسی منحوس کا تو جادو ہے جو میرے رمیز کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فرزانہ بیگم نے ابرش کو کڑی نظروں سے گھورا۔ امی پلیز، آپ بنا سوچے سمجھے مت بولا کریں، رمیز نے انہیں ٹوکا۔ بس، شاہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ابرش سے دوبارہ سوال کیا۔ ابرش، تم کیا چاہتی ہو؟ شاہ بی بی، آپ مجھے آج ابھی اسی وقت کراچی میرے گھر بھجوا دیں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابرش نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ آج رمیز کی وجہ سے وہ واپس اسی جگہ جانے پر مجبور ہو گئی تھی جہاں سے 3 سال پہلے وہ نکل کر حویلی چلی آئی تھی۔ ان 3 سالوں میں اس نے پلٹ کر اپنے گھر کے بارے میں، تایا ابو، تائی امی، آرش اور فارس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کتنی بار تایا تائی اس سے ملنے آئے، فون کیا، مگر وہ ان سے کبھی نہیں ملی، نہ بات کی۔ مگر آج وہ مجبور ہو گئی تھی۔ عزت انا سے زیادہ پیاری تھی۔ ابرش بیٹی، تم کراچی کا چکر لگاؤ اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے مجھے فون کر دینا۔ ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ رمیز کا رشتہ میں تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں، اور فارس تو ہے ہی، اب فیصلہ تمہارا ہوگا۔ شاہ بی بی نے بات ختم کر کے اکرام کو ابرش کو کراچی چھوڑنے کی ہدایات دینا شروع کر دیں۔ اکرام کراچی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب دروازہ کھٹکھٹا کر رمیز اندر داخل ہوا۔ بھائی؟ ہاں رمیز، بولو۔ بھائی، ابرش کو کراچی میں چھوڑ کر آؤں گا، آپ گاڑی بڑے چوک تک لے آئیے گا، وہاں سے آگے میں لے کر جاؤں گا۔ رمیز، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، امی اور شاہ بی بی اس کی اجازت نہیں دیں گی، اکرام نے سمجھانا چاہا۔ انہیں بتا کون رہا ہے، آپ خاموشی سے میری گاڑی میں واپس آ کر سو جائیے گا، میں بھی ابرش کو چھوڑتے ہی صبح سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ ابرش کو اب اپنے لیے لائحہ عمل طے کرنا تھا، آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنی تھی۔ انٹر وہ کر چکی تھی اور اب مزید تعلیم اسے کراچی جا کر ہی حاصل کرنی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اب کسی بھی قیمت پر حویلی واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب تک اس کی زندگی کے فیصلے بڑے کرتے آئے تھے۔ اسے سائنس لینی ہے یا آرٹس، کون سی راہ اس کے لیے بہتر ہوگی، یہاں تک کہ اس کے فارس سے نکاح کا فیصلہ بھی بڑوں نہیں کیا تھا، اور اب یہ رمیز اسے تعلق بڑھانا چاہتا تھا، پرانا رشتہ ختم کروا کر نیا رشتہ جوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا اس نے یا کسی نے بھی یہ سوچا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ ماں باپ کے بعد سارے رشتے فقط نام کے رشتے ثابت ہوئے تھے۔ وہ سر اٹھا کر خودداری سے جینا چاہتی تھی، اپنا مستقبل خود بنانا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کچھ عرصے بعد شاہ بی بی اپنی بات کا پاس رکھتے ہوئے اسے باہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ کوئی پچھتاوا لے کر جینا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے واپس جانے کا کڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب رخسار اس کے پاس آئی۔
تو تم نے ہمیں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابریش، تمہیں اس طرح میدان چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہیے۔ تم تو بہت حوصلے والی ہو، پھر مقابلہ کیوں نہیں کرتی؟ رخسار کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ رخسار آپی، وہ سوٹ کیس چھوڑ کر ان کے پاس آئی اور بچوں کی طرح ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے جب میرے ابو کا انتقال ہوا تھا تو میں بہت چھوٹی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے اس عظیم نقصان کا اندازہ نہیں تھا۔ میری امی راتوں کو اٹھ اٹھ کر ابو کو یاد کر کے روتی تھیں اور میں چپ چاپ خاموشی سے آنکھیں بند کیے ان کی سسکیاں سنتی تھی۔ میں نے تو اپنا بچپن مار دیا تھا، لیکن پھر فارس بھائی۔ وہ رکی۔ ابریش، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، رخسار نے ٹوکا۔ جانتی ہوں، پرانی عادت ہے، آسانی سے نہیں چھوٹے گی، ابریش نے پسمردگی سے کہا اور رخسار سے الگ ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک دن اچانک سے میری زندگی میں ایک فرشتہ نما دوست آیا۔ اس نے میری انگلی تھام لی اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی اپنی یتیمی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ بن کہے میری بات جان جاتے تھے۔ ابریش کو نیا بیگ چاہیے۔ ابریش کے رنگ برنگے بینڈز، ہیئر پن، اسکول بیگ، کتابیں، ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ پھر وہ روتے روتے اپنے ہی حال پر ہنسنے لگی۔ پھر انہی بڑوں نے ہمارا رشتہ بدل دیا اور وہ فرشتہ میری زندگی سے دور چلا گیا، مگر جاتے جاتے مجھے ایسا دکھ دے گیا جس نے میری پیاری امی کی جان لے لی۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ آج پہلی بار وہ اپنے دل کی بات کسی سے کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس رشتے کی اہمیت کا، طلاق کیا ہوتی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ چپ کر جاؤ، مت رو، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو۔ رخسار نے اپنے دوپٹے سے اس کا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ بہادر ہوں، مگر ہوں تو ایک لڑکی ہی۔ آپ کو پتہ ہے جب امی مجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی تھیں تو مجھے لگا میری ساری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اب میں کیسے جیوں گی، کون میرا خیال رکھے گا؟ پھر جب شاہ بی بی نے امی کے سوئم کے بعد مجھے حویلی لانے کا فیصلہ کیا تو کوئی کچھ نہیں بولا۔ شاید ایک یتیم لڑکی کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا اب مجھے اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ابریش، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے اکرام بھائی، شاہ بی بی، تمہارے تایا تائی، سب تمہارے ساتھ ہیں۔ رخسار نے اسے سمجھانا چاہا جو سب کو غلط سمجھ رہی تھی۔ سب ہیں مگر امی ابو تو نہیں ہے نا۔ خیر، مجھے اب صبر آ گیا ہے، میں جان گئی ہوں کہ زندگی کے دیے گئے درد کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر وقت کی اڑتی دھول کے ساتھ کم ضرور ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس درد کے ساتھ جینا آ جاتا ہے۔ ابریش، مت جاؤ، رک جاؤ، رخسار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپی، یہاں کیا ہے میرا؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن اب بات میری عزت کی ہے، کردار کی ہے جس کی دھجیاں پھپھو اور ان کا بیٹا اڑا رہے ہیں۔ اپنی عزت اور وقار پر میں سمجھوتا نہیں کر سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ آپ پلیز مجھے بار بار رکنے کے لیے اصرار مت کریں، مجھے آپ کو انکار کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، وہ بے چارگی سے بولی۔ لڑکی، اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے کہاں سے سیکھ لیں؟ رخسار بمشکل مسکرائیں کہ اس لڑکی کے دکھوں پر ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ کب سے یہ سب اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ سب وقت سکھا دیتا ہے اور جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بچپن ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم جیسے یتیم لاوارث بچے ایسے ہی وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جواب دیتی ہوئی دوبارہ اپنے سوٹ کیس پر جھک گئی۔ 1 گھنٹے بعد شام 7 بجے اسے اکرام بھائی کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ابریش اپنا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ شاہ بی بی رخسار آپی سے مل کر وہ کیوٹ سے اسامہ کے پاس آئی، اسے گود میں لے کر بھینچ لیا۔ ابریش بیٹی، اپنا بہت خیال رکھنا، میری تو خواہش تھی کہ تمہیں اپنے پاس رکھتی، مگر خیر تم نے جانے کا سوچ لیا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، پر ایک بات یاد رکھنا، تم اکیلی نہیں ہو، اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، کوئی بھی مشکل ہو تو بس مجھے ایک فون کر دینا۔ شاہ بی بی نے اس کی پیشانی چوم کر الوداع کیا۔ وہ اکرام بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، ایک بار بھی اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، شاید اپنی زندگی سے وہ یہ باب ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ مغرب ہو چکی تھی، ملک جیسا اندھیرا پھیلنے لگا تھا جب اکرام بھائی کی گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ ابریش نے پریشانی سے پوچھا۔ شاید انجن گرم ہو گیا ہے، تم اندر بیٹھو، میں چیک کرتا ہوں۔ اکرام بھائی نے باہر نکل کر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر اس کی آڑ میں رمیز کو کال ملائی۔ 5 منٹ تک آ جاؤ اور میری بات یاد رکھنا، ابریش میری بیٹی جیسی ہے، تم اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرو گے۔ فون بند کر کے جیب میں ڈال کر وہ ابریش کی کھڑکی کے پاس آئے۔
ابرش گاڑی خراب ہو گئی ہے اور رات بھی سر پر ہے. میں نے حویلی فون کر کے ڈرائیور کو بلایا ہے. وہ تمہیں کراچی چھوڑ آئے گا. اکرام بھائی نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولا. کوئی بات نہیں بھائی، میں ڈرائیور کاکا کے ساتھ چلی جاؤں گی. 5-6 منٹ بعد حویلی کی پجیرو ان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی. اکرام نے پچھلا دروازہ کھول کر ابرش کو اندر بٹھایا اور اس کا سوٹ کیس اٹھا کر ڈگی میں رکھنے کے بعد شیشے میں نظر آتے رمیز کو اوکے کا اشارہ کیا اور گاڑی کے روانہ ہوتے ہی خود بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی چلا گیا. وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی. اب تک تو شاہ بی بی نے کراچی فون کر کے تایا ابو کو میرے آنے کی اطلاع دے دی ہوگی. میں نے اتنے عرصے تک ان سے، تائی امی سے، آرش سے کسی سے بھی بات نہیں کی. کیا وہ سب مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے؟ وہ اپنی الٹی سیدھی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب ہائی وے پر پہنچ کر رمیز نے گاڑی روکی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا. ابرش آپ آگے آ جائیں. اس کی گمبھیر آواز سن کر ابرش نے چونک کر سر اٹھایا. آپ؟ ڈرائیور کاکا کدھر ہیں؟ وہ ناراضگی سے سوال کر رہی تھی. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں آ گیا. رمیز نے اس کے چہرے کی ناراضگی نوٹ کی. گاڑی کیوں روکی ہے؟ ابرش آپ آگے آ جائیں، مجھے آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں. وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا. ابرش نے ناگواری سے اسے دیکھا. وہ اسے الجھنا نہیں چاہتی تھی. خاموشی سے دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی. ابرش کے بیٹھتے ہی رمیز نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے ہائی وے پر دوڑانے لگا. ابرش، میں کبھی بھی پہلی نظر کی محبت کا قائل نہیں رہا تھا، لیکن اس روز جب تم پہلی بار مجھے چور سمجھ کر ٹکرائیں تو میرا دل بھی تمہارے ساتھ الجھ گیا تھا. میں فوجی بندہ ہوں، سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. تم مجھے اچھی لگتی ہو. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ؟ ابرش نے غصے سے اسے دیکھا. 1 منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. رمیز نے اسے ٹوکا. میں جانتا ہوں تمہارا نکاح ہوا ہے، مگر اس نکاح کی حقیقت سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو. گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا تھا. وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور ابرش خاموش تھی. 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی. میں خود کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا کارڈ رکھو. اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر زبردستی ابرش کے ہاتھ میں پکڑایا. تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا، اور جب بھی تھک جاؤ تو مجھے پکار لینا. میں تمہارا انتظار کروں گا. اس نے بات مکمل کر کے گاڑی کا آٹومیٹک لاک کھولا اور ابرش کو اترنے کا اشارہ کر کے ڈگی سے اس کا سوٹ کیس نکالنے لگا. سب سے مل کر ابرش کو چھوڑنے کے بعد اسے واپس بھی جانا تھا اور واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ میرے حال دل سے اس قدر بھی بے خبر ہوگا. خبر کیا تھی کہ یوں بے حس وہ میرا ہم سفر ہوگا، کہ ہم تو عمر بھر لڑنے کی خواہش لے کے آئے تھے. خبر کیا تھی کہ وقت فیصلہ یوں مختصر ہوگا. چراغ غم جلایا تھا اجالوں کی امیدوں میں. خبر کیا تھی میری کوشش کا الٹا ہی اثر ہوگا. دبے شعلوں کو بھڑکایا کہ ان کا آشیاں سلگے. خبر کیا تھی جلے گا جو میرا اپنا ہی گھر ہوگا. وہ جب رخصت ہوا اس کو پکارا بھی نہیں ہم نے. خبر کیا تھی کہ پچھتاوا ہمیں پھر عمر بھر ہوگا، جہاں میری ہر ایک حسرت حقیقت میں بدل جائے. خبر کیا تھی میرے خوابوں کا وہ ساحل کدھر ہوگا، جسے ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے خوابوں میں خیالوں میں. خبر کیا تھی وہ صدیوں سے ہمارا منتظر ہوگا. وہ جہاز میں الجھا بیٹھا ہوا تھا. اس کا دل بوجھل تھا. دل و دماغ میں ایک قیامت سی برپا تھی. کاش جو کچھ بھی آرش نے بتایا ہے سب جھوٹ ہو، ایک سراب ہو. کاش جب وہ گھر پہنچے تو امی، ابو، چچا، چچی، سب کے ساتھ فائزہ چچی بھی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے کو موجود ہوں. مگر یہ ممکن نہیں تھا. جانے والے بھی کبھی واپس آئے ہیں بھلا؟ ابرش کتنا مان دیا تھا اسے اپنی دوستی کا. 4 سال کی تھی جب فارس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا تھا. اس کی ہر ضد کو پورا کرنا اس پر فرض تھا، اور وہ بھی اس پر کتنا مان کرتی تھی. فارس بھائی، یہ دیکھو میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے. 9 سال کی ابرش اس کی نگاہوں میں اتر آئی. وہ جیسے اس کا انتظار کرتی تھی. اس کے گھر میں آتے ہی بھاگ کر پانی لانا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چائے بنانا اور کیوٹ کیوٹ منہ بنا کر گھر والوں کی شکایت کرنا. وہ محبت کیا ہوئی؟ وہ دوستی کدھر کھو گئی؟ کتنا مان تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو اس پر، اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا. سارے رشتے بکھر گئے تھے. اپنے غم و غصے میں الجھ کر اس نے ابرش کا تو سوچا ہی نہیں تھا.
اس کی روح جیسے کٹ سی رہی تھی، اسے اب نارسائی کا احساس ہو رہا تھا، اپنی ساری کوتاہیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ تو بڑا تھا، سمجھدار تھا، پھر اس سے ایسا کیسے ہو گیا؟ ابریش کو دیکھ کر بڑے تایا ابو، تائی امی، وقار تایا، فاخرہ تائی سب بہت خوش تھے۔ وہ ان کے گھر کی اکلوتی لڑکی تھی جس کی اہمیت فارس سے رشتے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آج پورے 3 سال بعد وہ سب ابریش کو دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بڑی بڑی سی لگ رہی تھی، رنگ و روپ بڑھ گیا تھا، قد بھی نکال لیا تھا، اور اس کے گھنے بالوں کی لمبی چوٹی دیکھ کر تائی امی کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا تھا۔ میری بچی اپنی تائی سے ناراض تھی کیا؟ اتنے عرصے بعد یہ چاند سا مکھڑا دکھایا ہے، میں تو ترس کر رہ گئی تھی تمہیں دیکھنے کو۔ ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ اس گھر کی رونق واپس آ گئی ہے۔ وہ بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگائے اپنی بھیگی پلکیں صاف کر رہی تھیں۔ بیگم بچی تھک گئی ہوگی، ابھی اسے آرام کرنے دو، صبح مل کر خوب باتیں کریں گے۔ تایا ابو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے میں تو خوشی میں کھانے پینے کا پوچھنا بھی بھول گئی۔ ابریش گڑیا، آج میں نے تمہاری پسند کی بریانی اور رس ملائی بنائی ہے۔ وہ کھانا لگوانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کھانے کے بعد رمیز اجازت لے کر واپس روانہ ہو چکا تھا، اور ابریش کو 3 سال بعد گھر واپس آ کر کونے کونے سے اپنی امی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل آئیں گی۔ ابریش بیٹی، اب تم بھی آرام کرو۔ تایا ابو نے اسے ہدایت دے کر چائے پیتے صوبان کو دیکھا۔ صوبان، بہن کا سامان اندر فارس کے کمرے میں رکھ دو۔ ان کی بات سن کر ابریش چونک گئی۔ نہیں تایا ابو، میں اوپر اپنے پورشن میں رہوں گی۔ بیٹی، وہ سب اس کی بات سن کر پریشان ہوئے۔ اوپر کا پورشن تو 3 سال سے بند پڑا ہے، تمہاری تائی اس کی صفائی کرواتی رہی ہیں، تم اکیلے ادھر کیسے رہ سکتی ہو؟ صبح اٹھ کر اوپر چلی جانا، لیکن رات میں تمہیں اکیلا ادھر نہیں چھوڑ سکتے، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ صوبان، اٹھو، بہن کا سامان اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ تایا ابو، وہ میرا کمرہ نہیں ہے، میرا کمرہ اوپر ہے امی کے کمرے کے ساتھ، ابریش نے تصحیح کی۔ آج رات اس کمرے میں ٹھہر جاؤ، پھر کل دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، انہوں نے بات ختم کی۔ تایا ابو کے اصرار پر وہ فارس کے کمرے میں آ گئی تھی، سفید اور نیلے کمبینیشن کے رنگوں سے سجا کمرہ۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ بچپن سے بے دھڑک آتی جاتی رہی تھی۔ چند لمحے وہ گمسم کیفیت میں دروازے پر کھڑی کمرے کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ بستر تک آئی اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج نیند بھی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ کئی بار کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر فارس علی خان زادہ کی MBA کی ڈگری ہاتھ میں لیے، سر پر مخصوص بلیک کیپ اور گاؤن میں ملبوس، ہاتھ میں ڈگری رول کیے تصویر لگی ہوئی تھی۔ فارس علی نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کجا اس کے کمرے میں رہنا۔ وہ تلخ نظروں سے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب اپنے کمروں میں سونے کو جا چکے تھے۔ اس نے اپنا بھاری سوٹ کیس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اتنے بھاری سوٹ کیس کو اٹھا کر وہ ہرگز بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سوٹ کیس گھسیٹ کر دروازے کے ساتھ والی دیوار کے پاس رکھا۔ یہ میں صبح صوبان بھائی سے اوپر منگوا لوں گی، وہ ارادہ باندھتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ گھر آج بھی ویسا کا ویسا ہی تھا، ان گزرے 3 برسوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ وہ آرام سے لاؤنج سے گزرتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ 3 سال بعد اپنے گھر میں قدم رکھنے والی ہے۔ اوپر پہنچ کر اس نے دروازے کی ناپ گھمائی اور اندر داخل ہو گئی۔ پورا پورشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی، اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ امی، وہ کراہی، امی پلیز ایک بار واپس آ کر مجھے گلے سے لگا لے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی اپنی امی کے کمرے میں آئی، سامنے ہی ان کا بستر بچھا ہوا تھا، سائڈ پر جائے نماز اور تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ بستر پر پھیرنے لگی، جیسے اپنی ماں کا لمس تلاش کر رہی ہو۔ ابریش، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ امی، آج تو میں نے کوئی شرارت بھی نہیں کی، اسے لگا کہ ماں ڈانٹنے کے لیے بلا رہی ہیں۔ آج پورا دن تم نے سو کر گزارا ہے بیٹی جی، کبھی گھر کی بھی خبر لے لیا کرو۔ گھر کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اف، یہ لڑکی، انہوں نے اپنا سر تھاما۔ ابریش، میری بات غور سے سنو۔ جی امی، کہیے۔ آج تمہارے تایا ابو اور تائی امی نے ایک بات کہی ہے،
ہرے، ہم چھٹیوں میں مری جائیں گے، وہ خوش ہو گئی۔ نہیں بیٹی، بات کچھ اور تھی، غور سے سنو۔ وہ تمہارا اور فارس کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں اور میں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے۔ وہ اس کی مرضی نہیں پوچھ رہی تھیں بلکہ اسے آگاہ کر رہی تھیں۔ امی پلیز، فارس بھائی تو میرے اچھے والے بھائی ہیں، آپ… اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ فارس بہت اچھا لڑکا ہے، سمجھدار ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے اس نادان کو تسلی دینا چاہی جسے ابھی نکاح شادی کا کچھ علم نہیں تھا، وہ بچی ہی تو تھی۔ مگر فارس بھائی تو بہت بڑے ہیں، عمروں کا فرق تو واقعی بہت ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، اس طرح تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی، اور ابھی تو صرف نکاح ہوگا، رخصتی تو 4-5 سال بعد بڑی دھوم دھام سے تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کروں گی۔ وہ بہت خوش تھیں، خوشی سے انہوں نے ابرش کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میری بیٹی کا بخت بہت اونچا ہے اور اب مجھے سکون ہے کہ تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی میرے سامنے رہو گی۔ امی میں تو یہی ہوں، پر آپ اب کہیں نہیں ہیں، اور آپ کا بھروسہ… وہ سسک اٹھی۔ آپ کا بھروسہ اس ظالم انسان نے توڑ دیا۔ میں جانتی ہوں کہ بھروسے تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں ہم اللہ کی بجائے اس کے بنائے انسان پر بھروسہ کر کے ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سنبھلتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ غائب دماغی سے بیٹھی رہی، پھر جب دل گھبرانے لگا تو پلٹ کر اپنے کمرے میں آئی۔ اپنی الماری کھولی، اس کے سارے لباس اسی طرح سلیقے سے لٹک رہے تھے۔ اس نے ایک قمیض شلوار کا سوٹ نکالا اور آئینے کے آگے کھڑی ہو کر خود سے لگا کر دیکھنے لگی۔ یہ لباس تو کسی اسکول گوئنگ بچی کے سائز کا تھا، جبکہ اس وقت کی 4 فٹ 5 انچ کی ابرش اب 5 فٹ 7 انچ کی بھرپور دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ میں بھی کتنی ٹھگنی اور چھوٹی تھی اس وقت، وہ بڑبڑائی، اور پھر لباس وہیں بیڈ پر پھینک کر واپس اپنی امی کے کمرے میں آ گئی۔ ان کی الماری کھول کر ان کا ایک لباس نکالا اور کپڑے بدلنے واش روم چلی گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، وہ دونوں بھائی کراچی ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آرش کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا، آج وہ اپنے روٹھے ہوئے بڑے بھائی کو واپس لے آیا تھا۔ امی کتنا خوش ہوں گی، وہ تصور میں اپنی ماں کا حیران خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، تو دوسری جانب فارس بالکل خاموش تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر ایک بے نام سی اداسی چھائی ہوئی تھی، ایک احساس ندامت تھا جو اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ ٹیکسی گھر کے آگے رک چکی تھی، آرش ڈگی سے سامان نکال رہا تھا اور فارس ساکت کھڑا گھر کو دیکھ رہا تھا۔ وہی مانوس فضائیں جنہیں وہ چھوڑ گیا تھا آج اسے اسی پرجوشی سے اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اوپر دیکھ رہا تھا جہاں ایک کمرے کی لائٹ جلتی صاف نظر آ رہی تھی۔ بھائی آئیں، آرش نے دیوار پھاند کر اندر سے دروازہ کھولا۔ آرش تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دیکھو چچی امی زندہ ہیں، ان کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، اس نے اوپر اشارہ کیا۔ بھائی امی کبھی کبھار اوپر کی لائٹ کھول دیتی ہیں، آپ آئیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح سب کو سرپرائز دیں گے۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ 18 گھنٹے کی فلائٹ نے ان دونوں کو تھکا دیا تھا۔ آرش اس کا سامان اس کے کمرے کے دروازے پر رکھ کر خدا حافظ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فارس نے اپنے کمرے میں قدم رکھ کر لائٹ جلائی۔ سب کچھ ویسا کا ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، مگر انسان بدل گئے تھے۔ اس کا دل ابھی بھی چچی کے پورشن میں اٹکا ہوا تھا، جیسے چچی امی اسے پکار رہی ہوں، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے سے نکلا اور اوپر جانے والی سیڑھیاں میکانکی انداز میں چڑھتا چلا گیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر چچی کے کمرے کے دروازے کی جھری سے بلب کی روشنی چھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بھورے رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس، بنا دوپٹے کے تمتماتی رنگت لیے ایک سروقت لڑکی جھک کر جائے نماز کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کی نازک کمر پر لمبی گھنی چوٹی جھول رہی تھی، نقوش دیکھے دیکھے سے تھے۔ ابرش، ہاں یہ ابرش ہی تھی، وہ بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ لیکن آرش نے تو کہا تھا کہ وہ بڑی حویلی میں ہے۔ وہ الجھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بیڈ پر رکھا دوپٹہ نماز کے سٹائل میں باندھا اور جائے نماز پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی۔ وہ پیچھے ہٹا، اتنی رات گئے کسی لڑکی کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ لیکن یہ اکیلی… وہ الجھا، مگر اس لڑکی کو رات گئے خالی گھر میں اکیلے چھوڑنے کے لیے اس کا دل نہیں مانا، اور وہ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے وہیں صوفے پر سمٹ کر بمشکل لیٹ گیا۔ منیبہ بیگم کی آنکھ حسب معمول صبح فجر کی اذان کے وقت کھل گئی تھی۔ کافی عرصے بعد ابرش کی واپسی کے بعد آج انہوں نے ایک پرسکون نیند لی تھی۔ وہ خوش تھیں اور دل مطمئن تھا۔
اشر صاحب کو نماز کے لیے اٹھا کر وہ خود وضو کرنے چلی گئیں۔ اشر صاحب مسجد روانہ ہونے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، کچن میں جا کر چائے کا پانی چڑھایا۔ دعائیں پڑھتی ہوئی وہ فارس کے کمرے کی طرف آئیں جہاں ان کی بیٹی اور بہو دونوں عہدوں کی مالک ابرش موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے لائٹ چلائی۔ پورا کمرہ خالی تھا، ابرش کہیں نہیں تھی۔ بیچ راستے میں ایک چھوٹا سفری بیگ پڑا ہوا تھا۔ ابرش وہ آواز لگاتی ہوئی واش روم کے دروازے پر آئیں، وہ بھی خالی تھا۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ پریشان ہو کر کمرے سے نکلیں۔ جب سامنے سے سر پر ٹوپی پہنے نماز پڑھ کر واپس آتے اشر صاحب نے انہیں روکا۔ خیریت، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ ابرش کمرے میں نہیں ہے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بچی ہے، دل گھبرا رہا ہوگا، ماں کی یاد آ رہی ہوگی تو اوپر چلی گئی ہوگی۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ منیبہ بیگم کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اوپر کے پورشن میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آئے۔ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوئے اور چونک گئے۔ سامنے ہی سرخ آنکھیں، بکھرے بال لیے ان کا بڑا بیٹا فارس علی فریج سے پانی نکال رہا تھا۔ فارس، منیبہ بیگم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، ابو، وہ انہیں دیکھ کر چونک گیا اور تڑپ کر آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ فارس بیٹا تم؟ وہ اسے اچانک سے اپنے سامنے پا کر حیران تھیں۔ تم واقعی میری نظروں کے سامنے ہو؟ وہ بے یقینی سے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم اس طرح اچانک کب آئے اور ادھر اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اشر صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ابو، میں رات کو آیا تھا، وہ زبردستی اشر صاحب کے گلے لگا۔ اشر صاحب کا دل بھی بیٹے کو دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ آخر کو پہلوٹی کی اولاد تھی اور وہ باپ تھے، اسے کافی سزا دے چکے تھے۔ اب جب ابرش بھی گھر آ گئی تھی تو ناراضگی کیسی؟ ابرش جو رات گئے سوئی تھی، باہر لاؤنج سے آتی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نظر ڈالی، صبح کے 6 بج رہے تھے، یعنی وہ بمشکل 3 گھنٹے سوئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکلی اور ایک دم شاکڈ ہو گئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں تایا ابو اور تائی امی کے ساتھ اس کا مجرم کھڑا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدل گیا تھا۔ لمبا تو وہ پہلے ہی تھا، اب تو اس نے باڈی بھی بنا لی تھی۔ ہلکے سے بڑے شیف کے ساتھ ماتھے پر بال بکھرائے وہ تایا ابو کے گلے لگا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرش کی آنکھوں سے نفرت کی شعاعیں نکلنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر واپس کمرے میں بند ہو جاتی، منیبہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ابرش، وہ حیرت سے کبھی ابرش تو کبھی فارس کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہیں۔ اشر صاحب، یہ دونوں ایک ساتھ، وہ الجھے لہجے میں بول رہی تھی۔ منیبہ بیگم نیچے چلیں اور تم دونوں بھی فریش ہو کر نیچے آ جانا ناشتے کے لیے۔ اشر صاحب نے ساکت کھڑی ابرش اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے فارس کو مخاطب کیا اور بنا جواب سنے نیچے چلے گئے۔ آپ کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ منیبہ، بس وہ دونوں سمجھدار ہیں، میاں بیوی ہیں۔ ہو سکتا ہے فارس نے ہی ابرش کو بلوایا ہو، کچھ بھی ممکن ہے، اس لیے ابھی دونوں بچوں سے بات کیے بغیر کوئی اندازے مت لگائیں۔ وہ انہیں سختی سے ٹوکتے ہوئے اندر لے گئے۔ وہ دونوں آج 3 سال بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کی نظروں میں ندامت تھی، شرم ساری تھی، دوسرے کی نگاہوں سے نفرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ فارس نے بغور اس کے چہرے پر چھائی نفرت کو دیکھا اور اس کی سمت قدم بڑھائے۔ کیسی ہو؟ نزدیک پہنچ کر بڑی توجہ سے پوچھا۔ بات نہیں کرو گی؟ ابرش اس کا سوال سن کر لب بھینچ کر رہ گئی۔ ناراض ہو؟ اتنے دنوں بعد ہم مل رہے ہیں اور اس پر تمہارا اتنا روکھا پھیکا انداز۔ کیا مجھے اپنے اکلوتے دوست کو بھول گئی ہو؟ وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس سے چچی امی کا دکھ بانٹنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابرش شوق کی اسٹیج سے باہر نکلی۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، برائے مہربانی آپ میرے گھر سے تشریف لے جائیں۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں اسے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی۔ براؤن کلر کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں دوپٹہ ایک شانے پر ڈالے وہ بہت بدلی نظر آ رہی تھی۔ حسین تو وہ بچپن سے ہی تھی، لیکن اب ابرش کا چہرہ اس کی نگاہوں کی تپش سے غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ فارس بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصے سے تمتماتا ہوا رنگ بدلتا چہرہ، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن لرزتی ہوئی پلکیں، پھولے پھولے سرخ سیب سے گال، نازک ہاتھوں کو بھیجی ہوئی مٹھیاں، چوٹی سے نکلتی ہوئی الجھی لٹیں،
ہر انداز لوٹ لینے والا ہرادہ قاتل تھی۔ آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں، ابریش نے ایک بار پھر اسے جانے کے لیے کہا، جو 2 قدم اور مزید اٹھ کر عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اوکے تو پھر آپ ادھر رکے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ راستہ دیں گی یا میں آپ کو دھکا دے کر اپنا راستہ بناؤں؟ وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ فارس نے خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا۔ وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر نیچے جانا چاہتی تھی جب اس کا دوپٹہ فارس کے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں اٹک گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ پلٹی اور رک کر اپنے دوپٹے کو دیکھا، پھر فارس پر ایک کڑی نظر ڈالی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ وہ جلتی بھنتی فارس کے نزدیک آئی اور اس کی بڑے ڈائل کی مردانہ بینڈ نما گھڑی میں سے اپنا دوپٹہ نکالنے لگی۔ فارس علی خان زادہ اس وقت دم سادے اس کے نرم و ملائم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گزرے وقت نے اس چھوٹی سی لڑکی کو بڑا بنا دیا تھا اور اب سب کچھ نارمل کرنا آسان نہیں تھا۔ ابریش نے خونخوار نظروں سے فارس کی گھڑی کو دیکھا، پھر بڑی بے دردی سے دوپٹہ جھٹکا دے کر چھڑا کر نیچے چلی گئی۔ ابریش نے تنک کر دروازہ کھولا اور فارس کو ساکت کھڑا چھوڑ کر نیچے تائی امی کے کچن میں آ گئی تھی، جہاں منیبہ تائی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ چھوٹی تائی جان کدھر ہے؟ اس نے سامنے کھڑی آٹا گوندتی ہوئی منیبہ بیگم سے سوال کیا۔ کل رات سے اس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، رات بھی نیند کی گولی دی تھی، ابھی سو رہی ہوگی۔ وہ جواب دے کر ایک لمحے کو رکی اور پیار سے ابریش کو دیکھا، جو اب ان سے بھی لمبی ہو گئی تھی۔ نازک سی ابریش ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ تائی امی میں کچھ مدد کرا دوں؟ وہ چولہے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ چندہ میں تمہارے پسندیدہ آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں، اور وہ بھلا تمہیں بنانے کہاں آتے ہیں؟ اب تم آ گئی ہو تو دھیرے دھیرے سب سکھا دوں گی، وہ شفقت سے بولی۔ آپ ہٹیں، ابریش نے زبردستی انہیں ایک طرف کیا اور ایک پتیلی میں ابلتے ہوئے آلو کو باہر نکال کر تیزی سے بھرتا بنانا شروع کیا۔ وہ بہت مہارت سے کام کر رہی تھی اور تائی امی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس گھر میں ہل کر پانی تک پینے نہیں دیا جاتا تھا، سارے گھر کی لاڈلی بیٹی، اور اس وقت وہ جس تیزی سے چائے، پراٹھے اور ایک چولہے پر آملیٹ کی تیاری کر رہی تھی، وہ تو کسی منجھی ہوئی عورت کا سا انداز تھا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لے رہی تھیں جب ان کی نگاہ اس کی دائیں کلائی پر تھوڑا اونچا بڑے سرخ جلے ہوئے نشان پر پڑی۔ ابریش، یہ نشان کیسا ہے؟ اور بیٹی تم نے یہ سب کیسے سیکھ لیا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وقت سب سکھا دیتا ہے تائی امی، جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور فرق پڑے بھی کیوں، ان کا کون سا کوئی پوچھنے والا یا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ سرد مہری سے بات کر رہی تھی اور کچن کے دروازے پر کھڑے فارس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ یہ سب اس کی کوتاہی تھی، وہ اس کی ذمہ داری تھی جسے وہ زمانے کی ٹھوکروں پر چھوڑ گیا تھا، تو اب جو بویا تھا وہ کاٹنا ہی تھا۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ابریش بیٹی، اب سب کچھ تیار ہے، باقی میں دیکھ لوں گی، تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو۔ تائی امی کی آواز پر وہ پلٹی۔ میرے حلیہ کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہی تو ہے۔ ویسے بھی پھپھو کہتی ہیں چنڈال ہوں، اور چنڈال لڑکیوں کو تیار ہو کر مردوں کو لبھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس لیے تائی امی میں نے اب عرصہ ہوا تیار ہونا چھوڑ دیا ہے۔ وہ آنچ ہلکی کر کے برتن نکالنے لگی۔ گڑیا تم اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک میز لگا کر سب کو بلاتی ہوں۔ چند لمحوں کے سناٹے کے بعد تائی امی نے اسے پھر ٹوکا۔ تائی امی میں فریش اور تیار ہی ہوں، وہ لاپرواہی سے جواب دے کر میز پر برتن لگانے لگی۔ نہیں بالکل نہیں، تم فوراً نکلو یہاں سے، ابھی ناشتے پر تمہارے دونوں تایا، چھوٹی تائی سب تمہیں دیکھیں گے، ملیں گے، اور پھر تمہاری دادی بھی اتنے سالوں بعد پہلی بار تمہیں دیکھیں گی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میری بہو ہو تم، اس بات کا خیال رکھو، اب نکلو یہاں سے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹیں لے کر گھورا تو اسے کچن سے نکلنا ہی پڑا۔ اب سارا سامان تو فارس کے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی سفید کرتے شلوار میں اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا فارس شاید ابھی واش روم سے نہا دھو کر نکلا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔
آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی اپنے سوٹ کیس کی طرف لپکی، بھاری بھرکم سوٹ کیس جس میں وہ اپنا سارا سامان، کتابیں سب بھر لائی تھی۔ کیا اب اسے حویلی واپس نہیں جانا تھا؟ وہ سوٹ کیس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے پیچھے سے فارس کا ہاتھ آیا اور بڑے آرام سے ابرش کا سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھ کر وہ پلٹ کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ ناشتے کے بعد اشر صاحب اور آرش کے ساتھ چچے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانے کا تھا۔ اس کے جاتے ہی ابرش نے سوٹ کیس کھول کر اپنا ایک سوٹ نکالا اور کمرے کے ساتھ بنے ڈریسنگ روم میں جا کر استری کرنے لگی۔ اس کمرے میں اس کا سارا بچپن گزرا تھا۔ کتنی بار اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے زبردستی فارس کی شرٹس استری کی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ اپنا ہر مسئلہ، ہر دکھ لے کر آتی رہی تھی، لیکن اس وقت یہی کمرہ اسے کسی قتل گاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ استری کر کے جلدی سے نہا کر وہ باہر نکلی۔ اس کے گیلے لمبے گھنے بال پشت پر پڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں بوا یا رخسار آپی تو نہیں تھی جو شاہ بی بی کے حکم پر اس کے بالوں کی روز کس کر چوٹی باندھتی تھی۔ خود سے اسے بس ایک یہی کام نہیں آتا تھا کہ حویلی میں کبھی کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ دوپٹے سے سر کو ڈھانپتی ہوئی باہر نکلی۔ میز پر تایا، چھوٹے تایا، تائی، آرش، صوبان، سب گھر والے موجود تھے۔ اتنے عرصے بعد ان سب کو دیکھ کر وہ جھجک سی گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ گلابی سفید آمیزش والے لباس میں بالوں کو پشت پر ڈالے وہ فارس کو خوشگوار تر و تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوئی۔ وعلیکم السلام، سب نے خوش دلی سے اسے جواب دیا۔ بڑے تایا ابو، چھوٹے تایا جان اور دونوں تائیوں نے اٹھ کر باری باری اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ ابرش کے آنے سے دیکھو کیسی رونق سی ہو گئی ہے۔ چھوٹی تائی نے پیار سے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابرش بیٹی، شاہ بی بی نے تمہیں اکیلے کیسے آنے دیا؟ کم سے کم وہ فون ہی کر دیتی تو میں یا تمہارے تایا ابو خود جا کر تمہیں لے آتے۔ دادی بیگم نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ بی بی نے مجھے اکیلے تو نہیں بھیجا، اکرام بھائی مجھے چھوڑنے آ رہے تھے، پھر ان کی گاڑی خراب ہو گئی تو رمیز نے مجھے ڈراپ کیا۔ وہ انتہائی کانفیڈنس سے جواب دے رہی تھی۔ بری بات ابرش بیٹی، رمیز آپ سے عمر میں بہت بڑا ہے، ایسے نام نہیں لیتے، رمیز بھائی بولا کرو، تایا ابو نے اسے ٹوکا۔ میں تو انہیں پہلے بھائی ہی بولتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے بھائی نہیں ہیں، اس لیے انہیں بھائی نہ بولا کروں۔ اس کے سادگی سے دیے جواب نے ان سب کو چونکا دیا تھا۔ کچھ تو غلط تھا۔ پورے 4 سال بعد ابرش ان سب سے ملی تھی۔ کتنی بار وہ اس سے ملنے گئے، اسے بلانا چاہا پر وہ نہیں ملی، اور آج جب وہ ملی تو وہ چھوٹی سی چپ چپ رہنے والی ابرش تو ہرگز نہیں تھی۔ کیسی ہو ابرش یار، تم تو بڑی بے وفا نکلی، جب سے حویلی گئی ایک بار بھی پلٹ کر فون نہیں کیا، اور میں کتنی بار حویلی آیا پر تم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں تم سے سخت ناراض ہوں، صوبان نے ماحول کی خاموشی کو توڑتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں کسی سے بھی نہیں ملتی، بس میرا دل مر گیا تھا۔ ویسے بھی سارے رشتے جب تک امی زندہ تھی اس وقت تک کے ہی تھے۔ وہ ایک بار پھر سادگی سے بولتی ہوئی سب کے دلوں کو دہلا گئی تھی۔ اس کے اندر کی کڑواہٹ سب محسوس کر رہے تھے، اور فارس تو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سادہ سے سوٹ میں بنا کسی ہار سنگار کے وہ اس کے اندر انتشار پیدا کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ چھوٹی سی روتی دھوتی ابرش تو نہیں تھی جو اپنی ہر مشکل اس کے پاس لے کر آتی تھی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب چائے کے سپ لیتی ہوئی ابرش کی نگاہ اس سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت یا شاید ناپسندیدگی چھلک رہی تھی۔ فارس کو ایسا لگا کہ وہ جیسے اس کی نفی کر رہی ہو، ان کے درمیان قائم رشتے کی نفی کر رہی ہو۔ ناشتے کے بعد سب اٹھنے لگے تھے کہ ابرش نے صوبان کو پکارا۔ صوبان بھائی۔ ہاں ابرش بولو۔ آپ میرا سوٹ کیس اوپر امی کے کمرے میں پہنچا دیں، اس نے اطمینان سے کہا، جسے سن کر فارس کی نگاہوں میں ناگواری اتر آئی تھی، اور منیبہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ابرش کو کچھ کہتی اشر صاحب نے آنکھ کے اشارے سے انہیں منع کیا۔ آرش بیٹا، آپ اپنی بھابھی کا سامان اوپر رکھوا دیں، اور صوبان، فارس آپ دونوں میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ انہوں نے بات ختم کی، لیکن وہ ابرش کو اس کا اس گھر سے رشتہ بڑے پیار سے سمجھا گئے تھے، بھابھی کہہ کر۔
فرزانہ بیگم کی طبیعت ٹھیک ٹھاک خراب تھی۔ رمیز نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر ابرش سے شادی کر کے رہے گا، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا اور بیچاری رخسار ان کے عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ شاہ بی بی بھی عصر کی نماز پڑھ کر ان کی عیادت کے لیے کمرے میں آئی ہوئی تھیں۔ فرزانہ سے انہیں لاکھ شکایتیں لاکھ شکوے تھے، پر وہ ماں تھیں، چاہیں بھی تو انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا شاہ بی بی، رمیز کیسا دیوانہ ہوا جا رہا ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ فرزانہ اب بس کر دو، وہ بچی یہاں سے چلی گئی ہے، شاہ بی بی نے انہیں ٹوکا۔ کیسے بس کر دوں؟ وہ لڑکی تو پہلے بھی میرے سینے پر مونگ دلتی رہتی تھی، اور اب رمیز میرا معصوم ہیرے سا بچہ کیسا اس چڑیل کی محبت میں باولا ہوا جا رہا ہے۔ میرا بس چلے تو اس منحوس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ فرزانہ بیگم نفرت سے بول رہی تھی۔ وہ نکاحی بچی ہے اور رمیز بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ تم ابرش کو دوش دینا بند کرو اور رمیز کو سمجھاؤ۔ وہ منحوس تو بالکل ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے، اوپر سے بد زبان اور منہ پھٹ اتنی کہ خدا کی پناہ۔ وہ گھر بسانے والی نہیں ہے، دیکھنا پہلے اس فارس کو برباد کرے گی، پھر رمیز کو۔ فرزانہ بیگم نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ شاہ بی بی، میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، اس منحوس کو فارس کے ساتھ رخصت کرائیں، یا پھر اس کا کچھ ایسا بندوبست کروائیں کہ وہ رمیز کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ ان کی باتیں شاہ بی بی بڑے ضبط سے برداشت کر رہی تھی۔ فرزانہ، رمیز ماشاءاللہ سے بہت سعادت مند لڑکا ہے، اگر تم اس سے پیار سے بات کرو، ماں بن کر اونچ نیچ سمجھاؤ تو یقین کرو وہ کبھی بھی تمہیں انکار نہیں کرے گا۔ اسے احساس دلاؤ کہ ابرش اس کے بھائی کی بیوی ہے، پر تم تو بس ابرش کو رگیدنے میں لگی ہوئی ہو۔ شاہ بی بی نے انہیں سمجھایا۔ یہی تو دکھ ہے کہ اس منحوس نے ایسا جال پھینکا ہے کہ وہ پورے کا پورا اس کے سحر میں گرفتار ہو چکا ہے۔ شاہ بی بی، میں کہہ دیتی ہوں، میرے جیتے جی تو رمیز کی زندگی میں وہ لڑکی نہیں آ سکتی۔ دیکھو تو بھلا، باپ کو کھا گئی، ماں مر گئی، اور یہ منحوس میری جان کا آزار بن گئی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ اسے حویلی لاتی نہ یہ سب ہوتا۔ بس اب آپ نے ہی کچھ کرنا ہے، ورنہ پھر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ فضول کے وہم میں مت پالو، اب آرام کرو، مزید کوئی بات نہیں اب۔ شاہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے منع کیا اور خود تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے تو ابرش کے ساتھ نیکی کرنا چاہی تھی، لیکن وہ بچی بھی جانے کیسا نصیب لکھوا کر لائی تھی، اس کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد ایک فیصلے پر پہنچ کر انہوں نے کراچی اپنی چھوٹی بہن ابرش کی دادی کو فون ملایا، انہیں سارے حالات بتا کر ابرش کو کسی بھی قیمت پر فارس کے ساتھ رخصت کرنے کا اٹل فیصلہ کر دیا۔ حیران و پریشان ہونا تو اس نے بہت مدتوں سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سیلف میڈ انسان تھا، باہر کے ملک میں اپنا سارا تعلیم رہائش کا خرچہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے اس نے خود اٹھایا تھا۔ ابرش سے نکاح کا فیصلہ اس کا اپنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک زبردستی کا بنایا ہوا رشتہ تھا، جسے پہلے وہ اور اب شاید ابرش خود بھی نبھانا نہیں چاہتی تھی، اور زور زبردستی کا وہ قائل نہیں تھا۔ لیکن اس طرح سب کے سامنے ابرش کا اپنا سامان اس کے کمرے سے نکلوانا، اوپر شفٹ ہونا، اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اگر آرام سے اسے خود بات کرتی تو وہ خود اسے کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کروا دیتا۔ بھائی، آرش نے اس کے کمرے کے اندر جھانکا، آپ کو پاپا یاد فرما رہے ہیں، اس نے اعجاز صاحب کا پیغام پہنچایا۔ خیریت تو ہے؟ بابا جان نے مجھے یاد کیا، کہیں یہ اس صدی کا کوئی بڑا جوک تو نہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا۔ بھائی پلیز، بابا کو میں نے راتوں کو اٹھ کر آپ کے کمرے میں آتے دیکھا ہے، آپ انہیں غلط مت سمجھیں، اور ابھی چلیں ادھر دادی کے کمرے میں، بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ میں تو اوپر ابرش بھابھی کے پاس جا رہا ہوں، امی نے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ دونوں کے معاملات سدھر نہیں جاتے مجھے اوپر رہنا پڑے گا۔ وہ اپنا دکھڑا روتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ فارس نے سر جھٹک کر اسے ابرش کے پورشن میں جاتے ہوئے دیکھا اور خود بھی نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر رکا اور دھیرے سے دستک دی۔ آؤ بھی، اب اندر آنے کے لیے بھی بلاوا دینا ہوگا ہمیں۔ اعجاز صاحب کی الجھی ہوئی خفگی سے بھرپور آواز ابھری، جسے سن کر وہ اندر داخل ہو گیا۔
فارس بیٹا میری جان ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے سلام کا جواب دے کر دادی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تمہیں دیکھنے کو تو میری آنکھیں ترس گئی تھی، شکر خدا کا تمہیں واپسی کا خیال تو آیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دادی میں واپس نہیں آیا ہوں، میں تو بس آپ سب سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ 2-3 دن بعد میری واپسی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے ان کی غلط فہمی دور کی۔ تم پھر ہم سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ وہ پریشان ہو گئیں کہ اتنے عرصے بعد تو اس کی شکل دیکھنے کو ملی تھی اور آتے ساتھ ہی جانے کی بات کر رہا تھا۔ اماں آپ اس سے کام کی بات کریں، اعجاز صاحب نے انہیں ٹوکا۔ بلکہ آپ رہنے دیں، میں خود بات کرتا ہوں۔ وہ رکے، پھر فارس کو بغور دیکھا۔ میں تم سے اس وقت ابرش کے سرپرست کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ تم دونوں کے نکاح کو 4 سال ہونے والے ہیں۔ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ابرش کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ اعجاز صاحب کی زیرک نگاہوں نے اپنی بات کے اختتام پر فارس کا پہلو بدلنا اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے ہمیشہ ابرش کو مجھ پر فوقیت دی، جس کی مجھے شکایت نہیں ہے، لیکن بابا میں بھی آپ کا ہی خون ہوں۔ کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تلخ ہوا۔ میں ابھی رخصتی کروانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آپ نے ابرش کا رویہ دیکھا؟ مجھے 100% یقین ہے رخصتی تو دور کی بات ہے، وہ تو اس رشتے کو قائم رکھنے کے حق میں بھی نہیں ہوگی، اور آپ ایک بار پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں۔ فارس بیٹا تو میری بات سن۔ دادی نے آنکھ کے اشارے سے اعجاز صاحب کو بات بڑھانے سے روکا۔ ابرش کی ماں کو تیری بے رخی اور ابرش کا دکھ لے ڈوبا۔ دوسری طرف تیری فرزانہ پھپھو اس معصوم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں، اس پر اپنے بیٹے کو پھانسنے جیسے غلیظ الزامات لگا رہی ہیں۔ تو بھی جانتا ہے ابرش ایسی نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر یا پھر اپنے شوہر کے گھر ہی عزت سے ایک باوقار زندگی گزار سکتی ہے۔ کیا تو اپنی مرحوم چچی کے لیے ابرش کو ایک باوقار عزت والی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دے گا؟ انہوں نے اپنے ضعیف ہاتھوں میں فارس کے مضبوط ہاتھ تھام کر التجا کی۔ دادی یہاں بات اب صرف میری نہیں ہے، ابرش کی بھی ہے، اور میں اسے اپنے ساتھ زبردستی باندھنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، ابرش کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ ویسے بھی شاہ بی بی نے اس کا پاسپورٹ ویزا سب بنایا ہوا تھا، وہ اسے آگے پڑھنے کے لیے شہریار کے پاس بھیج رہی تھی۔ لیکن تمہارے ہوتے ہوئے وہ شہریار کے گھر کیوں رہے؟ بس طے ہو گیا، تم اپنی فلائٹ 1-2 دن آگے بڑھاؤ اور ابرش کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اعجاز صاحب نے 2 ٹوک انداز میں بات کی اور فارس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تائی امی دادی جان سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اوپر اپنی امی کے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کھانا پینا مجبوری تھی کہ اسے سب کے ساتھ نیچے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کچن کے اور گھر کے دیگر کاموں میں بھی اپنی دونوں امیوں کا ہاتھ بٹا رہی تھی، پر ساتھ رہنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ ابرش بھابھی، آرش اسے آوازیں لگاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کتنی بار بولا ہے میرا نام ابرش ہے، صرف ابرش، مجھے یہ بھابھی شابھی مت کہا کرو۔ اوکے تو صرف ابرش بھابھی شابھی جی۔ آخر آپ کا کب تک میرے بھائی کو کنوارا رکھنے کا ارادہ ہے؟ آخر کب آپ دونوں کی گاڑی لائن پر لگے گی اور میری فائل اوپر آئے گی؟ آرش تھم سے صوفے پر اس کے پاس بیٹھا۔ ابرش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اگر میرے چکر میں رہیں گے تو پھر تو لکھ لو، ساری زندگی کنوارا ہی رہنا ہے انہوں نے، اور تم ایسا کرو، خاموشی سے کسی کو پسند کر کے پکڑ کر شادی کر کے گھر لے آؤ۔ ٹائیں ٹائیں فش، پرابلم سالو۔ ابرش نے زبردست حل پیش کیا، جسے سن کر آرش کے حلق میں سانس اٹک گیا۔ ابرش، کیا تم بھائی کو ایک اور موقع نہیں دے سکتی؟ وہ سیریس ہوا۔ نہیں، اور پلیز اب مجھ سے مزید اس موضوع پر بات مت کرنا۔ اوکے بھابھی جان، نہیں کرتا۔ اف، ایک تو تم نے مجھے فضول باتوں میں لگا کر جس کام سے میں آیا تھا وہ بھلا دیا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بابا نے تمہارے سارے ڈاکیومنٹس منگوائے ہیں، جلدی سے دو۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اسٹوپڈ تمہارا ٹکٹ وغیرہ بنوانا ہے، تم باہر جا رہی ہو۔ سچی؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ مجھے پتا تھا شہریار بھائی مجھے اپنے پاس پڑھنے کے لیے ضرور بلائیں گے۔ وہ خوشی سے بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم رکو، میں اپنی ڈاکیومنٹس والی فائل لاتی ہوں۔ آرش خاموشی سے اسے اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے حقیقت بتا کر اس کے چہرے کی مسکان چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ بی بی نے کراچی فون کر کے اشر صاحب سے کھل کر بات کی۔
اشر علی خانزادہ سے ان کے دو مضبوط رشتے تھے۔ ایک تو وہ ان کی چھوٹی بہن کے بیٹے تھے جو ان کے ہی دیور سگے تایازاد بھائی سے بیاہی گئی تھی۔ ان کے خاندان میں باہر شادیاں نہیں ہوتی تھی اور یہ خاندان ابھی تک اپنی پرانی رسوم و رواج پر کڑا پابند تھا، جس میں پہلی دراڑ ان کے دیور نے حویلی سے الگ ہو کر شہر میں بس کر ذمہ داری وڈیرہ شاہی نظام چھوڑ کر شہر میں اپنے بزنس کی داغ بیل ڈالی، تو دوسری دراڑ سالوں بعد شہریار نے ڈالی تھی، ان کے فیصلے سے الگ جا کر اپنی دنیا، اپنا کریئر بزنس پردیس میں بنا کر۔ شاہ بی بی کو وقت نے بہت کچھ دکھا اور سمجھا دیا، اب وہ کسی بھی صورت ابریش کی زندگی برباد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر انہوں نے اشر علی خانزادہ سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سلام شاہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ باوقار سے اشر صاحب کی آواز میں احترام چھلک رہا تھا۔ اشر بیٹا، اب زمانہ بدل گیا ہے، ہمیں بچوں پر زبردستی کر کے رشتے نبھانے پر مجبور کرنا مناسب نہیں لگتا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بات شروع کی۔ میں سمجھا نہیں شاہ بی بی، شہریار کے نکاح کے بعد ہم نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اب ہم کوئی بھی شادی یا نکاح فریقین کی مرضی کے بغیر نہیں کریں گے اور نہ ہی نابالغ عمر میں کوئی رشتہ باندھا جائے گا، کہا تھا یا نہیں؟ شاہ بی بی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی شاہ بی بی، مجھے یاد ہے۔ جب یاد ہے تو پھر کیوں تم نے ابریش کا نکاح فارس سے زبردستی کروایا تھا؟ شاہ بی بی، وہ پڑھنے کو باہر جا رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ شہریار کی طرح وہ بھی باہر کا ہو کر رہ جائے، اس لیے اس کے اوپر ابریش کی ذمہ داری ڈالی تھی کہ اسے احساس رہے کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ تو اس نکاح کے بعد کیا تمہیں تمہارے متوقع نتائج ملے؟ شاہ بی بی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اشر صاحب ایک لفظ بول کر خاموش ہو گئے۔ عرصہ ہوا شہر تو وہ آ گئے تھے، لیکن رگوں میں تھا تو وڈیرہ شاہی خون ہی جو کبھی کبھی جوش مارتا تھا۔ ہم اسی لیے اس روز ابریش کو اپنے ساتھ بڑی حویلی لے آئے تھے کہ فارس کا راستہ بند نہ ہو، وہ اپنے گھر ابریش کی وجہ سے آنا نہ چھوڑے۔ پر تم سب نے تو اس بچے کو یہ تک بتانے کی زحمت نہیں کی کہ ابریش کی ماں اب نہیں رہی۔ وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے رکیں۔ ابریش کو ہم نے اپنی ذمہ داری بنایا ہے اور اس وقت ہمارے سامنے ابریش کے لیے ایک اور رشتہ بھی موجود ہے۔ اب انہوں نے اشر صاحب کو رمیز کے بارے میں بتایا۔ شاہ بی بی، ابریش اور فارس کا رشتہ میں نے بڑی خوشی سے باندھا تھا، اور آپ سے زیادہ ہماری خاندانی روایات کے بارے میں کس کو پتا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس رشتے کو ایک موقع تو دینا چاہیے۔ اشر صاحب نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے تند لہجے میں سوال کیا۔ اس بار ہم کسی کی سننے والے نہیں ہیں، یا تو تم ابریش اور رمیز کے رشتے کے لیے حامی بھرو یا پھر ابریش کو فارس کے ساتھ بھیجو، مگر فارس کو کھلے الفاظ میں سمجھا دینا کہ میں رخصتی نہیں کر رہی۔ ابریش اس کے گھر الگ کمرے میں مہمان کی حیثیت سے رکے گی، ادھر پڑھے گی، اور جب وہ اپنا کورس مکمل کر کے واپس آئے گی تو پھر وہی فیصلہ کرے گی کہ اسے فارس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا ہے یا نہیں۔ شاہ بی بی نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات اعجاز صاحب کے سامنے رکھ دی تھی۔ شاہ بی بی، وہ ابھی بچی ہے، اسے ان باریکیوں کا کیا پتا؟ آپ ایسے کیسے فیصلے کا حق اسے دے سکتی ہیں؟ اور بھلا وہ پردیس کی اونچ نیچ اکیلی رہ کر کیسے سمجھ پائے گی؟ اشر صاحب نے بے چارگی سے کہا۔ اب اتنی بھی بچی نہیں ہے، انٹر کر چکی ہے، اس سال پورے 18 کی ہو رہی ہے، اور رہی بات اونچ نیچ کی تو تم یا فارس اسے ہرگز بھی کمزور مت سمجھنا۔ اس نے فرزانہ کے زیر سایہ یہ 3 سال گزارے ہیں، اس میں بہت برداشت اور اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہے، اسی لیے تو ہم نے اسے فرزانہ کے حوالے کیا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ بی بی، میں اس رشتے کو توڑنے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے ابریش فارس کے ساتھ ہی جائے گی، باقی وقت آنے پر دیکھیں گے۔ انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں بات ختم کر کے اجازت لے کر فون رکھ دیا۔ ابریش کے کاغذات تو انہوں نے سال پہلے ہی تیار کروا لیے تھے، اب وہ خود اکرام کے ساتھ کراچی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابریش کی فکر مندی اور رمیز کی ضد کے ساتھ ساتھ فارس کا احساس نہیں ہوتا تو شاید وہ سفر نہیں کرتی۔ فارس صبح ہوتے ہی ایئر لائن کے آفس کے لیے نکل گیا تھا، اسے اپنی سیٹ کچھ دن آگے بڑھانی تھی اور ساتھ ساتھ ابریش کے ٹکٹ کا بھی انتظام کرنا تھا۔ کافی دیر مغز ماری کر کے وہ ابریش کی سیٹ اپنے ساتھ ہی بک کروا کر ایئر لائن کے آفس سے نکلا تھا۔ اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔
پاکستان آ کر سب سے ملنے اور چچی کی قبر پر جانے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا تھا۔ جب سے اس کا ابریش سے سامنا ہوا تھا، اس کا جارحانہ نفرت انگیز رویہ اسے مزید اپنی کوتاہی کا احساس دلا گیا تھا۔ اندر کہیں دل میں یہ گلٹ بیٹھ گیا تھا کہ اس کی خوددار ماں جیسی شفیق چچی، جنہوں نے چچا کے گزر جانے کے بعد اتنی بڑی جائیداد کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، جو ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتی رہی تھی، اپنا بیٹا سمجھ کر اس پر مان کرتی تھی، آج وہی ان کی ناگہانی موت کا سبب بن چکا تھا۔ فارس علی خانزادہ اس گزرے وقت کو سوچ سوچ کر اذیت کی آخری حد پر تھا۔ وہ اچھا خاصا ہوش مند انسان تھا، پھر اس رات نکاح کے بعد وہ کس طرح بد لحاظ منہ زور ہو کر اتنے غلط الفاظ ابریش سے بول گیا تھا۔ اب صرف ابریش ہی مجھے اس گلٹ سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ مجھے ہر قیمت پر یہ رشتہ نبھا کر چچی امی کی روح کو سکون پہنچانا ہوگا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ کو صرف اور صرف ابریش کی طلب تھی، اور یہ کوئی لمحاتی طلب نہیں تھی، نہ ہی یہ طلب جوانی کی سرحدوں کو چھوتی ابریش کے رنگ و روپ، حسن و جمال کو دیکھ کر بیدار ہوئی تھی، ورنہ تو فہمہ زبیر بھی کچھ کم حسین نہیں تھی۔ یہ طلب اس کی روح سے ابری تھی۔ اسے اب ابریش کی آنکھوں سے نفرت کو نوچ کر محبتوں کے رنگ سجانے تھے، اس کے لبوں کی کھوئی ہوئی مسکان واپس لوٹانی تھی۔ وہ اب اس کی روحانی طلب بن چکی تھی، اس کی روح کا چین و قرار اب وہی تھی، وہی ابریش جسے وہ کبھی بچی سمجھ کر ٹھکرا گیا تھا۔ کافی دیر قبرستان میں گزار کر وہ رات گئے گھر لوٹا۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدل کر وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک دے کر صوبان اندر داخل ہوا۔ فارس، تجھے نیچے دادی جان بلا رہی ہیں، شہزادی اور تایا، ابو، بابا سب ادھر ہیں۔ شہزادی اتنی رات گئے؟ وہ حیران ہوا اور ساتھ ساتھ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ فارس میرے یار، تم سب بڑوں کی بات بہت ٹھنڈے دل اور اطمینان سے سننا۔ وہ بڑے ہیں، جو کہتے ہیں سن لو، بعد میں جو مرضی آئے کر لینا، لیکن ابھی مت الجھنا۔ صوبان نے ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ بے فکر رہو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں اور اب غلطی سے بھی اپنی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے دادی کے کمرے میں چلا گیا۔ سارے بڑے موجود تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ خاموشی سے اپنے والد کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اشر کی دلہن اب جا کر ابریش کو لے آئیں۔ شاہ بی بی کی باروب آواز ابھری، جسے سن کر منیبہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ابریش کو اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے اندر آتے ہی بآواز بلند سلام کیا، پھر شاہ بی بی اور اکرام بھائی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس گئی۔ شہزادی، میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، وہ خوشی سے بولتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ ایک وہی تو تھیں جنہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اسے اس وقت سنبھالا اور پیار دیا تھا جب سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ فارس نے غور سے ابریش کو دیکھا، جس کا چہرہ شاہ بی بی کو دیکھ کر کھل سا گیا تھا۔ اکرام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ رخسار آپی اور اسامہ کو نہیں لائے آپ؟ اب کہ اس کی توپوں کا رخ اکرام کی طرف ہوا، جو ہنستے ہوئے ابریش کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں اور تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ صبح ہو جانے تو پھر ویڈیو کال پر بات کر لینا۔ سب بڑے حیرت سے ابریش کی اکرام اور شاہ بی بی سے بے تکلفی کو دیکھ رہے تھے۔ اور وہ ہٹلر کی سسٹر اور رمیز کیسے ہیں؟ اس کے منہ سے رمیز کا نام سن کر فارس کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے تھے، جو شاہ بی بی کی زیرک نگاہوں سے اوجھل نہیں تھے۔ ابریش بیٹی، آج رات ہم تمہارے پاس ہی رک رہے ہیں، تب جی بھر کر باتیں کر لینا۔ ابھی تو ہمارے پاس بیٹھو اور غور سے ہماری بات سنو اور سمجھو۔ شاہ بی بی نے اس کی فراٹے مارتی ہوئی زبان کو روکا۔ جی شہزادی، کہیے، وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے تم ہماری بات کو، ہمارے فیصلے کو مانو گی۔ شاہ بی بی نے تمہید باندھتے ہوئے سنجیدہ بیٹھے فارس کو متوجہ کیا۔ فارس، جی شاہ بی بی، وہ جو خاصی دیر سے ابریش کو دیکھ رہا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ ابریش تمہارے ساتھ جا رہی ہے، یہ تو پہلے ہی تم باپ بیٹے کے بیچ طے ہو چکا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ابریش کو شدید قسم کا شوق لگا اور وہ بیچ میں بول اٹھی۔ شہزادی، میں فارس بھائی کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی، اس سے بہتر تو آپ مجھے ہٹلر کی سسٹر کے پاس ہی بھیج دیں۔ ابریش، شاہ بی بی نے اسے گھورا۔ سب سے پہلے تو فارس تمہارا بھائی نہیں، شوہر ہے، سر کا سائیں ہے۔ اب تم بچی نہیں ہو کہ تمہیں یہ بات بار بار سمجھانی پڑے۔
اور دوسرا جب ہم بات کر رہے ہیں تو پوری سنے بغیر بیچ میں مت بولو۔ تو شاہ بی بی آپ ان سے میری طلاق کروا دیں۔ وہ پل بھر میں سنجیدہ ہوئی تھی اور سامنے بیٹھے فارس کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ رہا تھا۔ بس، شاہ بی بی نے سختی سے ابریش کو چپ کروایا۔ تم فارس کے ساتھ جا رہی ہو، 2 سال ادھر ہی رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، اور پھر جب تم واپس پاکستان آؤ گی تو جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ اور فارس، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم ابریش کی رخصتی کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے۔ الگ کمرے میں رہے گی اور اس شادی کو قائم رکھنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ابریش ہی کرے گی۔ انہوں نے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا یہ رشتے ناطے آپ بزرگوں کے نزدیک کوئی مذاق ہیں؟ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے لے کر جا رہا ہوں اور آپ اسے رخصتی ہی سمجھیں۔ وہ سرد لہجے میں ابریش کو گھورتا ہوا گویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں ابریش کو واپس اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی ہوں۔ شاہ بی بی نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی اور آپ وہاں جا کر میری شادی رمیز سے کروا دیجیے گا۔ وہ کنکھیوں سے فارس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور بس یہیں پر فارس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تنک کر اٹھا اور شاہ بی بی کے ساتھ بیٹھی ابریش کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ فارس، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو بچی کا۔ اشر صاحب سب سے پہلے ہوش میں آئے۔ یہ آپ کی بچی جو کر رہی ہے وہ آپ سب کو نظر نہیں آ رہا؟ شاہ بی بی، پرسوں میری اور ابریش کی فلائٹ ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ان محترمہ کی رخصتی کر دی ہے۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ… ابریش نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ورنہ کیا؟ فارس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ورنہ یہ… ابریش نے زور سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے ہوئے پوری قوت لگا کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ ابریش تو چلو معصوم بچی ہے، پر تم تو سمجھدار ہو۔ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ اشر صاحب نے ان دونوں کے نزدیک آ کر فارس کو ڈانٹتے ہوئے ابریش کی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوائی۔ یہ آپ کو کس اینگل سے معصوم بچی نظر آ رہی ہے؟ فارس نے سنجیدگی سے اپنے والد صاحب کو دیکھا جو ابریش کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ فارس، سب باتیں طے ہو چکی ہیں، بس اب جو بھی بات ہوگی وہ 2 سال بعد ہی ہوگی۔ وہ سختی سے اسے باور کراتے ہوئے ابریش کو لے کر باہر نکل گئے۔ شاہ بی بی جوڑوں کے درد کی وجہ سے ابریش کے پاس جانے کی بجائے اپنی بہن صفیہ دادی کے کمرے میں ہی ٹھہر گئی تھیں۔ ابریش کافی دیر تک ان سے باتیں کرنے کے بعد رات گئے دادی کے کمرے سے نکلی۔ ارادہ اوپر اپنے کمرے میں جا کر سونے کا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنے پورشن میں داخل ہوئی، جہاں بیٹھک میں اس کا چوکیدار آرش گدھے گھوڑے سب بیچ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بنا آواز کی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے بڑے اطمینان سے دوپٹہ اتار کر کرسی پر ڈالا، اپنی چٹیا کے بل کھولتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ وہ رات کو بال باندھ کر نہیں سو سکتی تھی، یہ اس کی بچپن کی عادت تھی جو شاہ بی بی بھی اس سے نہیں چھڑوا پائی تھی۔ چٹیا کے بل کھول کر اس نے برش اٹھانے کو نظریں اٹھائیں اور آئینے میں نظر آتے فارس کے عکس کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابریش کو اس کا اپنے کمرے میں آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنی رات گئے بنا دوپٹے کے شرما گھبرا جائے گی، اس کی ساری امیدوں پر ابریش نے پانی پھیر دیا تھا۔ وہی اس کے وجود کی رعنائیوں سے نظریں چرا گیا۔ تم سے بات کرنی تھی، وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا کرسی کی سمت بڑھا اور گلابی آنچل اٹھا کر ابریش کی طرف بڑھایا۔ کیوں؟ ابریش کا ابھی بھی وہی انداز تھا جسے دیکھ کر فارس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ وہ جو نیو یارک میں ایک کامیاب ماڈل بن چکا تھا، جس کے ایک اشارے کی کئی لڑکیاں منتظر تھیں، وہ صرف اپنی مرحومہ چچی کی روح اور اپنے ضمیر کو سکون پہنچانے کے لیے اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو عزت دینا چاہ رہا تھا، اور وہ اتنا ہی اکڑے جا رہی تھی۔ ابریش، مجھے چچی امی کے انتقال کا بہت دکھ ہے، جس کا ازالہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے درمیان کا رشتہ ان کی خواہش تھا اور میں یہ رشتہ نبھانا اور روز آخرت اپنی چچی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ فارس بھائی؟ حسب عادت روانی میں اس کے منہ سے بھائی نکل گیا۔ ویسے بھی اس رشتے کے بعد کون سا اس نے ابریش سے کوئی رابطہ رکھا تھا جو وہ اس تبدیلی کو محسوس کر سکتی؟ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ وہ گرا کر اس کے نزدیک آیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے چہرے پر چھائی سرخی کو بغور جانچا جو اس کی قربت سے ابریش کے چہرے پر بکھری تھی۔ اب یہ غصہ تھا یا شرم، یہ طے کرنا بہت مشکل تھا۔ ویسے جتنی ٹیڑھی کھیر اب تک ابریش ثابت ہوئی تھی تو اسے غصہ ہی کنسیڈر کیا جا سکتا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ضمیر صرف آپ کا ہی ہے
جو آپ کی مرضی سے جاگتا اور سوتا ہے۔ بہتر ہے اس ضمیر انکل کی باتیں مجھ سے مت کریں۔ اگر آپ بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر اچھی بری بات کو مانوں گی۔ وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی۔ ابریش، تم کب تک بچی بنی رہو گی؟ تمہارا اور میرا رشتہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اس میں دوسروں کو گھسیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے چل رہی ہو اور وہاں جا کر میری بیوی بن کر ہی رہو گی۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور آپ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کروں گی اور آپ کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہ تھی اور نہ ہوگی۔ اتنا بڑا بول وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، وہ اسے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی۔ فارس ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور بڑی سختی سے اس کے بازوؤں پر گرفت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی انگلیاں ابریش کی کھال میں گڑی جا رہی تھیں۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رندے لہجے نم آنکھوں سے بولتی ہوئی وہ اس کا ضبط آزما گئی تھی۔ دیکھنا اب تم خود میرے پاس آؤ گی، میری توجہ مانگو گی اور پھر وہ وقت بھی میرا ہوگا اور فیصلہ بھی۔ وہ چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ابریش بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اوکے، اگر خود پر اتنا بھروسہ ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ چلو میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ مطلب؟ ابریش الجھی۔ مطلب بہت صاف اور واضح ہے۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کے سامنے کھڑی یہ نرم و نازک سی پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی اب اس کے دل کی خواہش بن چکی تھی۔ عزیز تو وہ پہلے بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن اب تو اس کے انداز و اطوار اور بھی جان لیوا ہو گئے تھے۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جبھی تو بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں۔ ابریش نے اس کی خاموشی پر چوٹ کرتے ہوئے اچھے خاصے ہینڈسم سے فارس کو بوڑھا بنا دیا تھا۔ تمہارے دماغ میں واقعی خناس بھرا ہوا ہے۔ فارس نے تپ کر اسے دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ خفا ہوئی۔ فارس حیرت سے اس کے پل پل بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یہ لڑکی اسے ٹھیک ٹھاک ناکوں چنے چبوانے والی تھی۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ نیو یارک چلو، ساتھ رہو اور میری محبت کے سحر سے بچ کر دکھاؤ، تو پھر تم جو کہو گی وہ میں مان لوں گا۔ وہ اسے صاف صاف چیلنج کر رہا تھا۔ اوکے ڈن۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد ابریش نے چیلنج قبول کر لیا تھا۔